अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नॉवल वो यकीन का एक नया सफ़र, माय वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट नॉवल बाय माय वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट राइटर फरहत इश्तियाक। यूँ तो फरहत इश्तियाक के तमाम नॉवल ही बेतहाशा खूबसूरत होते हैं, लेकिन इस नॉवल की बात ही कुछ और है। ये कहानी दो किरदारों की ज़िंदगी की अक्कासी करती है, उन दो किरदारों की जिन्होंने ज़िंदगी की तलखियों को बहुत करीब से देखा, जिन्होंने अपने बहुत से प्यारों को गंवाया, लेकिन वो ज़िंदगी के सफ़र में साबित कदम रहे, जिन्होंने बताया कि अगर नीयत और किरदार साफ़ हो तो अल्लाह ताला ज़िंदगी के रास्तों को खुद आसान बनाते हैं। ये कहानी है डॉक्टर असफंदियार की, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि बाज़ दफ़ा इंसान की नेक नियति ही उसके लिए उसकी जानी दुश्मन बन जाती है। ये कहानी है डॉक्टर ज़ूबिया खलील की, जिसने ज़िंदगी में देखा कि इंसान की गलतियों को अल्लाह ताला तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन इंसान कभी माफ़ नहीं करता। ये कहानी है उन किरदारों की जिनका मोहब्बत पर यकीन चकनाचूर हो चुका था। ये कहानी है इनकी मोहब्बत की, इनके यकीन के नए सफ़र की। ये कहानी बेतहाशा खूबसूरत है। मुझे यकीन है कि आप इस नावल को बहुत 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 इंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का नावल वो यकीन का एक नया सफ़र, एपिसोड नंबर 1। डॉक्टर ज़ूबिया खलील, आप यहाँ पर जॉब क्यों करना चाहती हैं? पिछले 1 घंटे से मुसलसल खामोश बैठे उस बेपनाह बारौब शख्सियत के मालिक बंदे ने अचानक सवाल किया था। इंटरव्यू बोर्ड में बैठे 3 अफराद में से मुसलसल 2 ही अफराद उससे सवालात कर रहे थे। उसने चौंक कर वजाहत तलब नजरों से उसकी जानिब देखा था। मेरा कहने का मतलब ये है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो आप पेशावर छोड़कर इस दूर अफ्तादा बस्ती में जॉब करना चाहती हैं? उसने खुद ही अपनी बात की वजाहत कर दी थी। ये उसकी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू नहीं था। वो इससे पहले बेशुमार जगहों पर इंटरव्यू दे चुकी थी। मुलाजमत करना भी नया तजुर्बा नहीं था, मगर यहाँ अपने बिल्कुल सामने उस वसी और अरीज मेज़ के पीछे बैठे उस बंदे में पता नहीं ऐसी क्या बात थी कि वो थोड़ी सी नर्वस हो गई थी। हालांकि वो इस किस्म के सवाल के लिए खुद को तैयार करके आई थी, मगर इस वक्त मालूम नहीं क्यों उसे ऐसा लगा था जैसे वो उससे झूठ नहीं बोल पाएगी। वो अपनी ज़हीन आंखों से न सिर्फ ये कि उसका झूठ पकड़ लेगा, बल्कि शायद सारी सच्चाई भी जान जाए। उसने लाशऊरी तौर पर माथे का पसीना साफ किया था, इसलिए कि आपके ऐड में दिया हुआ सैलरी पैकेज और दिगेर मराआत मेरे लिए अट्रैक्टिव थी। मैं हाउस जॉब के बाद से पिछले 1 साल के दौरान गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए खासी कोशिशें कर चुकी थी, जिनमें सिवाय नाकामी के कुछ हासिल नहीं हुआ। अगर प्राइवेट जॉब ही करनी है तो ऐसी जगह क्यों ना करूं जहां मेरी मेहनत का बेहतर मुआवजा मिल रहा हो। घर से सोचकर आए हुए इंसान दोस्ती, खिदमत खल्क, वतन की खिदमत और दुखी इंसानियत का दर्द किस्म के अल्फाज उसे यकसर भूल गए थे। झूठ तो खैर उसने अभी भी बोला था, मगर घर से सोचकर आई हुई धुआंधार तकदीर वो बहरहाल नहीं कर पाई थी। उसके चेहरे पर अपनी बात का रद्द-ए-अमल देखना चाहा तो सिवाय सपाट चेहरे के कुछ नजर न आया। ये यकीनन इंटरव्यू का आखिरी सवाल था, क्योंकि इस सवाल का जवाब देते ही उसे जाने की इजाज़त मिल गई थी। बिलाशुबा ये उसकी ज़िंदगी का सबसे तवील इंटरव्यू था। दाईं तरफ बैठी खातून से हाथ मिलाकर और बकिया दोनों हजरात को खुदा हाफिज कहती बैग कंधे पर डालकर वो कमरे से बाहर निकल आई थी। इंटरव्यू के दौरान खातून ने भी और दूसरे डॉक्टर साहब ने भी बातचीत के साथ साथ फाइल में लगी उसकी असनाद का बगौर जायजा लिया था, मगर वो अजीब आदमी था। उसने ना तो फाइल को हाथ लगाया था और ना ही कोई पेशावराना सवाल किया था, हालांकि वो दोनों मुसलसल उससे मुख्तलिफ पेशावराना अमूर पर सवाल जवाब करते रहे थे। कितना अजीब सा बंदा था वो। बज़ाहिर यूं लग रहा था जैसे कहीं खोया हुआ है, लेकिन ऐसा था नहीं। घर आने के बाद भी वो काफ़ी देर तक वहीं के बारे में सोचती रही थी। वो पूरी तरह वहाँ मौजूद था और मेरे हर हर अंदाज और हर हर जुमले को तोल रहा था। अंदाज़ा लगा रहा था कि मैं कितने पानी में हूँ, मुझे अपने पेशे से मुतालिक कितनी मालूमात है। उसे कागजों में लगी डिवीज़न और डिग्रीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो मेरे अंदर मौजूद हर अच्छाई, हर बुराई, हर खूबी और हर खामी को खुद खोज रहा था। कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? खाला अम्मी ने उसकी शक्ल देखते ही सबसे पहला सवाल यही किया था। आप दुआ करें, वहाँ मौजूद एक साहब से मैंने पूछा था। वो बता रहे थे कि मेरे अलावा भी 3 लेडी डॉक्टर्स इंटरव्यू देकर जा चुकी हैं और आज भी मेरे आने के बाद शायद 2 और डॉक्टर्स को इंटरव्यू देने के लिए आना था। वो थके हारे अंदाज में बिस्तर पर गिर गई थी।
خواہ مخواہ درد سر مول لے رہی ہو تم، اچھی بھلی تو چل رہی ہے یہاں تمہاری جاب۔ چلو بھائی مانا کہ بہت عالیشان نہیں ہے، لیکن نہ سے ہاں تو ہے، پھر اللہ نے چاہا تو یہیں پر اچھی جاب بھی مل جائے گی۔ اسے اس وقت خالہ امی پر بہت ترس آیا تھا، حالانکہ دل سے وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ اسے وہاں جاب مل جائے، مگر بیچاری مجبور تھی کہ اسے زبردستی روکتی اور وہاں جانے کی مخالفت کرتی۔ تقریباً 15 دن پہلے اس کی نظر اخبار میں دیے گئے اس اشتہار پر پڑی تھی۔ ان دنوں وہ اسی ادھیڑ بن میں مصروف تھی کہ ایسا کیا کرے کہ یہاں سے چلی بھی جائے اور خالہ امی کا بھرم بھی رہ جائے۔ 1 سال پہلے جب وہ خالہ امی کے پاس کراچی سے پشاور آئی تھی تو اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہاں کی گھٹن اور اجنبی رویوں سے نکل کر یہاں کے اپنائیت بھرے ماحول میں آ کر اسے ہر درجہ طمانینت نصیب ہوئی تھی۔ خالو کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ خالہ امی کا گھرانہ ایک مڈل کلاس گھرانہ تھا۔ وہ بڑی بیٹیوں کی شادی کر چکی تھی اور اب گھر میں محسن بھائی اور شہلہ بچے تھے۔ اس نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھ لیا تھا۔ محسن بھائی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، شہلہ کے ساتھ چھوٹی موٹی شرارتیں، وہ پچھلی ہر بات بھول چکی تھی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد اسے ایک پرائیویٹ کلینک میں جاب بھی مل گئی تھی۔ خالہ امی کی محبت اپنی جگہ، لیکن وہ ان لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ محسن بھائی کی آمدنی اتنی زیادہ نہیں کہ وہ ان پر اپنا بار بھی ڈال دے۔ خالہ امی شہلہ کی شادی اور پھر محسن بھائی کی عنقریب ہو جانے والی شادی کے لیے جوڑ توڑ میں مصروف تھی۔ ایسے میں اسے اپنی وجہ سے ان لوگوں پر کوئی بوجھ ڈالنا ہرگز منظور نہیں تھا۔ جاب مل جانے پر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ زندگی بہت پرسکون گزر رہی تھی جب تک محسن بھائی کی شادی نہیں ہو گئی تھی۔ ان کی شادی ہوتے ہی زوبیہ کا سارا سکھ چین جاتا رہا۔ روبی بھابھی کو شروع دن سے ہی اس سے پتہ نہیں کس وجہ سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شروع میں تو وہ ان کے رویے کو سمجھ ہی نہیں پائی تھی، مگر جب آگے پیچھے کئی مرتبہ انہوں نے کسی اور پر رکھ کر اس پر طنزیہ جملے کسے تو وہ حیران رہ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں اس سے کس بات کی پرخاش ہے۔ اپنی طرف سے اس نے ان کے ساتھ خوشگوار اور دوستانہ تعلقات استوار کرنے کی بہت کوششیں کی، مگر اس کی کوئی بھی کوشش بارآور ثابت نہ ہو سکی تھی۔ شروع کے طنزیہ جملے بعد میں براہ راست کاٹ دار گفتگو میں تبدیل ہو گئے تھے۔ یہاں تک تو اس نے برداشت کیا تھا، وہ ان کی باتوں پر خاموشی اختیار کر کے جھگڑے کو پنپنے نہیں دیتی تھی، یہی سوچ کر کہ وہ اکیلی کب تک لڑیں گی، آخر کار خود ہی ہمت ہار جائیں گی۔ مگر اس کی یہ خام خیالی جلد ہی غلط ثابت ہو گئی تھی۔ پہلے محسن بھائی اور پھر بعد میں شہلہ کو بھی انہوں نے اس انداز سے ہی اس سے برگشتہ کیا تھا کہ وہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے محسن بھائی سوائے سلام کا جواب دینے کے اس سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ کتنا حد تک آمیز لگتا تھا اسے ان کا رویہ۔ اسے نظر انداز کیے وہ خالہ امی اور شہلہ سے بالکل پہلے والے سٹائل میں باتیں کرتے اور اسے یوں نظر انداز کر دیتے جیسے وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ ابھی وہ محسن بھائی کے سلوک پر ہی افسردہ ہو رہی تھی کہ شہلہ کو بھی انہوں نے اس سے بدگمان کر دیا۔ اس روز وہ کلینک سے خلاف معمول گھر جلدی واپس آ گئی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھی باتیں کرتی ہوئی بھابھی اور شہلہ نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اپنا نام سن کر وہ ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ اس لڑکی کے ہوتے ہوئے تمہاری شادی کبھی نہیں ہو سکتی، سوچو ذرا، آخر ایسی کیا بات ہے کہ ایک بار آنے کے بعد کوئی دوبارہ پلٹتا ہی نہیں۔ امی بھی اسی وجہ سے سخت پریشان ہے، اور ابھی پرسوں جو رشتہ محسن کے دوست کے گھر سے آیا تھا، پتہ ہے ان لوگوں نے کیا کہا ہے؟ وہ شہلہ کے پاس بیٹھی ہمدردانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ان کی والدہ نے کہا ہے کہ آتے وقت جس لڑکی کو ہم نے گیٹ پر دیکھا تھا، اگر اس سے رشتے کی بات چلے تو انہیں بہت خوشی ہوگی۔ حالانکہ تم کوئی بد شکل تو نہیں اور نہ ہی وہ کوئی حسینہ عالم ہے، مگر ایسی لڑکیوں کو مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے تمام گر آتے ہیں۔ کچھ ایسے ناز و ادا دکھائے ہوں گے جو موصوف صرف گیٹ پر ایک جھلک دیکھ کر ہی عاشق ہو گئے۔ وہ سن ہی کھڑی رہ گئی تھی، کانوں میں صرف 2 ہی الفاظ بار بار گونج رہے تھے، ایسی لڑکیاں۔ اس کا دل چاہا وہ جا کر ان کا گریبان پکڑ کر اس سے پوچھے، کیسی لڑکیاں؟ وہ کس قسم کی لڑکیوں کا ذکر کر رہی تھی؟ اس رات کتنے عرصے بعد وہ پھر سے اپنے رب سے شکوہ گناہ ہوئی تھی۔ کب میری سزا معاف ہوگی؟ آخر کب؟ تو بہت غفور و رحیم ہے، اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اپنے بندوں کے بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور میں جو اتنے برسوں سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہوں، تو تجھے مجھ پر رحم کیوں نہیں آتا؟ کیا میرا ماضی کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا؟ کیا کتاب زندگی کے وہ اوراق جو میری زندگی کا شرمناک باب ہے، وہ بند نہیں ہو سکتے؟ آخر یہ ذلت اور کتنی سہنی ہے، اور کتنی میرے اللہ؟ اپنے تمام آنسو اپنے اندر اتار کر وہ تمام تر معاملات زندگی میں حصہ لے رہی تھی، مگر وہ جو دل نے اس گھر کو اپنا گھر ماننا شروع کر دیا تھا، وہ والی کیفیت ختم ہوتی گئی۔
شہلا برائے نام صرف انتہائی ضرورت کے وقت اس سے بات کیا کرتی۔ خالہ امی کا رویہ البتہ پہلے جیسا ہی تھا۔ وہ لوگوں سے میل جول کے معاملے میں اچھی خاصی روکھی پھیکی مشہور تھی۔ صرف رشتے کے حوالے سے ہی کیا، ویسے بھی وہاں کوئی مہمان آتا تو وہ شاذ و نادر ہی کبھی ڈرائنگ روم کی طرف پھٹکتی ہوگی۔ ایسے میں اس پر یہ الزام کہ وہ شہلا کے لیے آنے والے رشتوں کو اپنے لیے، اسے ایسی بات سوچتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ کتنا گھٹیا الزام لگایا تھا بھابھی نے اس پر۔ اس کا کئی بار دل چاہا کہ وہ شہلا کو سمجھائے کہ پیاری شہلا، تم اداس اور نا امید مت ہو، جب تمہارے نصیب کھلیں گے تو ہر رکاوٹ آپ ہی آپ دور ہو جائے گی، اور ضروری تو نہیں کہ آنے والے تمہیں ناپسند کر دیتے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ درست وقت ہی نہ آیا ہو جو اللہ نے تمہاری شادی کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ مگر وہ ایک دم اتنی دور چلی گئی تھی کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اس سے بات نہیں کر پائی تھی۔ اس روز وہ کلینک سے واپس آ رہی تھی جب رشتے کے لیے آنے والوں سے اس کی گیٹ پر مٹ بھیڑ ہوئی تھی، اور سوائے ایک رسمی سے سلام کے وہ تو وہاں بالکل بھی نہیں رکی تھی۔ مگر بھابھی نے جو بدگمانی اور شک کا بیج بویا تھا وہ آہستہ آہستہ پھلنا پھولنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ چپ چاپ سب کچھ دیکھ رہی تھی، مگر کسی انتہائی فیصلے کے بارے میں اس نے اس وقت تک نہیں سوچا تھا جب تک کہ بھابھی نے اس پر محسن بھائی کے حوالے سے انتہائی گھٹیا الزام نہیں لگایا تھا۔ اس روز صرف اتنا ہی تو ہوا تھا کہ طوفانی بارش میں اسے اپنا گھر واپس پہنچنا مشکل لگ رہا تھا، اور اس نے محسن بھائی کو آفس فون کر کے کہہ دیا تھا کہ واپسی میں اسے بھی پک کر لے۔ اسے اور محسن بھائی کو ایک ساتھ آتا دیکھ کر بھابھی نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ان کے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں اتنی صاف سنائی دے رہی تھی کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی بآسانی سب کچھ سن رہی تھی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، اتنے واہیات الزام لگاتے ہوئے، محسن بھائی چلائے تو وہ جواباً ان سے بھی تیز آواز میں چلائیں۔ شرم آپ کو آنی چاہیے جو گھر میں پاک باز اور حیادار بیوی کے ہوتے ہوئے ایسی بدچلن لڑکیوں کے ساتھ گلچھڑے اڑا رہے ہیں۔ وہ ساری رات اس ذلت پر بے آواز روتی رہی تھی۔ اسے کیا کرنا تھا وہ بالکل بھی نہیں جانتی تھی، مگر یہ تو طے تھا کہ اب اسے یہاں نہیں رہنا تھا۔ اگلے روز خالہ امی اسے خود سے نظریں چراتی ہوئی مزید شرمندہ کر گئیں۔ وہ تو سارا دن سوچتی رہی تھی، کبھی سوچتی کسی ورکنگ وومن ہاسٹل میں رہنا شروع کر دے، کبھی سوچتی کہیں پین گیسٹ کے طور پر رہنے لگے، مگر کوئی بھی بات اس کے دل کو نہیں لگ رہی تھی۔ اسی شہر میں رہتے ہوئے ہاسٹل وغیرہ میں رہنا بڑا ناممکن کام تھا۔ خالہ امی کو اپنے ملنے ملانے والوں کے سامنے کتنی شرمندگی ہوتی جن سے وہ برملا کہا کرتی تھی، زوبیہ تو اب میرے گھر ہی سے رخصت ہوگی، ماں طلعت کی بیٹی ہے اور اس کے احسانات تو میں مرتے دم تک نہیں اتار سکتی، اور اب اسی پیاری ماں طلعت کی بیٹی ہاسپٹل میں رہتی تو لوگ 10 طرح کی باتیں نہ بناتے۔ وہ جتنا سوچ رہی تھی دماغ اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا، مگر اسی روز رات میں اخبار دیکھتے ہوئے جب اس کی اشتہار پر نظر پڑی تو ایسا لگا جیسے اس کے مسئلے کا حل نکل آیا ہو۔ اس نے اگلے ہی روز اپنی سی وی پوسٹ کر دی اور بے تابی سے جواب کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ اسے وہاں سے کال آنے کی کافی امید تھی۔ اتنی دور افتادہ اور ترقی پذیر بستی میں کسی ڈاکٹر، اور وہ بھی لیڈی ڈاکٹر کا جانا خاصا مشکل کام تھا۔ اشتہار میں دی گئی تقریبات بھی غالباً لیڈی ڈاکٹر کو کشش دینے کے لیے ہی تھی۔ وہاں سے انٹرویو کی کال آئی تب اس نے خالہ کو بھی اس بابت سب کچھ بتا دیا تھا۔ انہوں نے اوپری دل سے ڈانٹا ڈپٹا، مگر صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس کے چلے جانے کا سن کر خوش ہو گئی ہیں۔ شاید آج کل میں وہ خود بھی اس سے یہی سب کہنے والی تھی، مگر کہنے کا منہ نہیں پڑ رہا تھا۔ کیسے کہہ دیتی اسے کہ واپس اپنے گھر لوٹ جاؤ؟ وہ جس کی ماں نے ان پر بے شمار احسانات کیے تھے، اسے اپنے گھر سے کیوں کر نکلنے کا حکم سنا دیتی؟ اسے خالہ امی پر بہت ترس آتا تھا۔ ایک طرف وہ اولاد کے ہاتھوں مجبور تھی تو دوسری طرف احسانوں کا پاس تھا۔ گھر کا ماحول ویسا ہی کشیدگی اختیار کیے ہوئے تھا۔ نہ بھابھی، نہ شہلا اور نہ ہی محسن بھائی، کوئی بھی اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ وہ وہاں مجرموں کی طرح رہ رہی تھی۔ کئی بار اسے خیال آتا کہ اگر وہاں سے کال نہیں آئی تو کیا ہوگا۔ انٹرویو دے کر آنے کے 5ویں روز اس نے ڈاکٹر آصفہ علی کا فون کال ریسیو کیا تھا۔ آپ 1 تاریخ سے جوائن کر سکتی ہیں، انہوں نے مزدہ جاں فضا سنایا تھا۔ وہ آواز سے پہچان گئی تھی۔ ڈاکٹر آصفہ علی انٹرویو کے وقت وہاں موجود تھی۔ جلدی جلدی سب تیاری کر کے وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ایک اور دربدری، ایک اور جلاوطنی کے لیے ویکینڈ پر ضرور آیا کرنا۔ اسے ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے محسن بھائی آئے تھے۔ اس کی اس طرح جانے کا سن کر وہ خاصے شرمندہ نظر آ رہے تھے، اور ان کا شرمندہ سا لہجہ اور نظریں چرانے والا انداز اسے خود سے بھی شرمسار کر رہا تھا۔ جواباً گردن اقرار میں اس طرح ہلائی تھی جیسے ہر ویکینڈ اور تمام تر چھٹیاں یہیں گزارنے کے لیے دل و جان سے تیار تھی۔ رخصت ہوتے وقت جب اس نے بھابھی کو سلام کیا تو وہ بنا جواب دیے اپنے کمرے میں گھس گئی تھی۔
شہلا البتہ خالہ امی کے ساتھ اسے گیٹ تک چھوڑنے آئی تھی۔ وہی رسمی تاکیدیں ہوئی تھی کہ چھٹیوں میں ضرور آیا کرنا، اور اس نے بھی رسمی حامی بھر لی تھی۔ جہاز میں ارد گرد سے لا تعلق بیٹھے اسے پتہ نہیں کیوں برسوں پہلے پڑھی نظم یاد آنے لگی تھی۔ کنے رخ نگر نگر کا کہ سراغ کوئی پائے، کسی آڑ نام بڑھ کا ہر ایک اجنبی سے پوچھیں، جو پتا تھا اپنے گھر کا۔ وہ تمام تر سوچوں کو جھٹک کر ذہن کو پرسکون رکھنا چاہ رہی تھی، ہر فکر سے ذہن کو آزاد کر کے اس قدرتی حسن سے مالا مال سرزمین میں کھو گئی۔ گاڑی اس پرشکوہ عمارت کے سامنے رکی تو وہ باقی ہر سوچ اور ہر چیز سے دھیان ہٹا کر اس قدیم و جدید آرکیٹیکچر کا امتزاج لیے ہوئے حسین عمارت کو بغور دیکھنے لگی۔ اس کا انٹرویو پشاور میں ہی تھا، اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ ان لوگوں نے انٹرویو کے لیے پشاور کے ایک بڑے ہاسپٹل کا انتخاب کیا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے اس نے ہاسپٹل کا جو خاکہ اپنے ذہن میں بنایا تھا وہ اس سے کئی گنا حسین و دلکش تھا۔ اندر داخل ہونے پر ڈاکٹر آصفہ علی نے گرم جوشی سے گلے لگا کر اس کا استقبال کیا تھا۔ ویلکم ڈاکٹر زوبیہ۔ وہ 55 اور 60 کے درمیان ہوں گی، کالے رنگ کا سواتی کڑھائی کا سوٹ اور کالے رنگ کی ہی گرم شال اور ہلکی پھلکی نازک سی جولری میں وہ بہت گریسفل اور پیاری لگ رہی تھی۔ چہرے کی سرخ و سفید رنگت پر سرخ رنگ کی لپسٹک بہت سوٹ کر رہی تھی۔ انٹرویو والے دن کے سرد و سپاٹ تاثرات کی جگہ آج خوشگوار مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ سفر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ ڈرائیور صحیح وقت پر پہنچ گیا تھا نا؟ وہ اپنائیت بھرے انداز میں اسے ساتھ لے کر چلتی ہوئی مسلسل سوال و جواب میں مصروف تھی۔ ان کی باتوں کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ وہ گرد و پیش کا بھی بغور جائزہ لے رہی تھی۔ وہاں کا شاندار انٹیریئر دیکھ کر اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسی ترقی پذیر علاقے میں موجود ہے۔ اس سے باتیں کرتی ہوئی ڈاکٹر آصفہ ایک کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ڈاکٹر شہروز علی نے کرسی پر سے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا تھا۔ کہیے، سفر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ ان کے لہجے میں بزرگانہ شفقت موجود تھی۔ وہ ان لوگوں کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ ڈرائیور سے لے کر اب ڈاکٹر شہروز علی تک سب کا رویہ اتنا پرخلوص اور مہمان نوازی سے بھرا ہوا تھا جیسے وہ یہاں ملازمت کرنے نہیں بلکہ شاید کسی دعوت پر آئی ہے۔ اس سے گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آصفہ کو بھی کسی نہ کسی بات پر چھیڑ رہے تھے۔ یہ خاتون اصل میں میری بیگم بھی ہے۔ وہ اس کی حیرت بھانپتے ہوئے مسکرا کر بولے تو وہ بھی مسکرا دی تھی۔ اسفندیار کو ہیلتھ منسٹری میں کچھ کام تھا، اسی لیے وہ اسلام آباد گیا ہوا ہے۔ شاید کل تک واپس آ جائے گا۔ اب آپ کو تو پتہ ہی ہے، معاملہ چاہے کسی ہسپتال کا ہو یا پرائیویٹ کالج یونیورسٹی یا کسی اور ادارے کا، جب تک اسلام آباد میں تعلقات صحیح نہ رکھے جائیں کسی بھی ادارے کا چلنا تقریباً ناممکن ہی ہے۔ کافی کا سپ لیتے ہوئے انہوں نے کہا، پھر کچھ خیال آنے پر بولے، ڈاکٹر اسفندیار خان کو تو جانتی ہیں نا آپ؟ وہ اس دن انٹرویو کے وقت موجود تھے۔ اس کے ذکر کے ساتھ ہی اسے اس بندے کا پراسرار سا انداز بھی یاد آ گیا تھا۔ اسفندیار ہی اس اسپتال کا مالک ہے۔ 6 سال پہلے اسفندیار، میں اور شہروز، ہم تینوں نے اس اسپتال کی بنیاد رکھی تھی۔ شروع میں ہمارے پاس سہولیات بھی کم تھی، ڈاکٹر اور دیگر اسٹاف بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ ہم لوگ محنت تو کر رہے تھے مگر اتنے پر امید نہیں تھے کہ ہمارے مقصد میں کامیابی حاصل بھی ہو جائے گی۔ مگر اسفندیار، وہ انتھک محنت پر یقین رکھتا ہے، بہت مشکل پسند ہے وہ۔ ہم لوگ تھکنے لگتے ہیں، ہمت ہارنے لگتے ہیں، مگر وہ اپنے ارادوں میں اٹل تھا۔ اور یوں دیکھ لو، صرف اتنے سے سالوں میں ہمارا ہسپتال اللہ کے فضل سے کتنی ترقی کر چکا ہے۔ ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، دیگر بے شمار ٹیسٹ وغیرہ اب ہم اپنے یہاں ہی کر لیتے ہیں۔ ہمارا آپریشن تھیٹر بھی 3 سال ہوئے شروع ہو چکا ہے۔ پہلے مریضوں کو معمولی سا بلڈ ٹیسٹ کروانے بھی شہر جانا پڑتا تھا، اب اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس تمام تر سہولیات موجود ہیں۔ ڈاکٹر آصفہ کے چہرے پر فخر اور خوشی کے رنگ نظر آ رہے تھے۔ آپ لوگ یہیں کے رہنے والے ہیں؟ ان دونوں کی سرخ و سفید رنگت اور لہجے سے اس نے یہی اندازہ لگایا تو پوچھ بیٹھی۔ انگلش وہ دونوں ہی بالکل درست تلفظ میں بول رہے تھے مگر اردو صاف نہیں تھی۔ ہاں، میری پیدائش یہیں کی ہے۔ آصفہ البتہ ایبٹ آباد کی رہنے والی ہیں۔ میرے بچپن میں ہی ہماری ساری فیملی امریکہ سیٹل ہو گئی تھی۔ تعلیم مکمل ہوئی، پھر وہیں آصفہ سے ملاقات ہوئی اور ہم دونوں کی شادی بھی ہو گئی۔ یہاں کوئی تھا ہی نہیں جس کے لیے واپس آتے۔ ساری زندگی امریکہ میں بتا دی۔ شادی کے بعد بھی پڑھتے رہے، خوب ڈگریاں لیں، خوب علم حاصل کیا، بہت ساری دولت کمائی۔ ہم دونوں مطمئن تھے، کبھی بھولے سے بھی وطن کو یاد نہیں کیا۔ تا وقت کہ اسفندیار سے ملاقات ہو گئی۔ میں فلوریڈ یونیورسٹی میں پروفیسر تھا اور اسفندیار میرا اسٹوڈنٹ۔ وہ بہت اچھا اور بہت ہی جینیس اسٹوڈنٹ تھا اور ساتھ ہی ساتھ میرا ہم وطن بھی۔ اسی حوالے سے ہماری اسی وقت بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ اس نے وہاں سے پوسٹ گریجویشن کیا، وہ بھی اعزازی نمبروں کے ساتھ۔
وہ جتنا قابل اور اچھا سرجن تھا اسی حساب سے اسے بہت سی اچھی جگہوں سے جابز آفر ہوئیں، مگر اس نے کسی آفر کو قبول نہ کیا۔ اس وقت مجھے لگا کہ اسفندیار پاگل ہے، اسے اپنے فیوچر، اپنے کیریئر، کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں۔ میرے سمجھانے پر وہ دو ٹوک انداز میں بولا تھا، میں یہاں غیروں کو زندگی کی نوید سناؤں جبکہ ان کے پاس بہترین معالجوں کی کوئی کمی نہیں، اور وہاں میرے چھوٹے سے گاؤں میں لوگ وقت پر علاج نہ ہونے کے سبب سسک کر دم توڑ دیں گے۔ سوری سر، ایسی دنیا مجھے نہیں کمانی۔ یہاں کیریئر ہوگا، نام ہوگا، بہت سا پیسہ ہوگا، مگر وہ جو میرے اندر ایک شخص رہتا ہے وہ مجھے ایسا کرنے کی کبھی بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ تب میں پہلی بار چونکا تھا۔ کتنا مختلف تھا وہ کم عمر سا لڑکا۔ اس روز پہلی مرتبہ مجھے پچھتاووں نے گھیرا تھا۔ وہ ینگ تھا، وہاں کی بھاگتی دوڑتی زندگی اور چکا چوند میں اس کے لیے کتنی ساری کشش ہوگی، مگر وہ سب کچھ ٹھکرا کر واپس آ گیا تھا، اور میں ساری زندگی اپنے وطن سے دور غیروں کی دلجوئی میں لگا رہا۔ وہ بہت سنجیدگی سے بول رہے تھے، اسفندیار کا ذکر کرتے ہوئے ان کے لہجے میں بہت مٹھاس اور پدرانہ شفقت محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ اسے بتا رہے تھے کہ جب اسفندیار تعلیم مکمل کرنے کے بعد پاکستان واپس آ رہا تھا تو اسی وقت وہ لوگ اپنی اسی چھوٹی سی بستی میں ایک ہسپتال قائم کرنے کا منظم ارادہ کر چکے تھے۔ ہسپتال بنانے کا خواب اسفندیار نے دیکھا تھا، اور ان دونوں میاں بیوی نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس خواب کو تعبیر دینے میں اس کا پورا ساتھ دیں گے۔ 6 سال پہلے اسفندیار نے انہیں اسپتال کی عمارت تیار ہو جانے کی نوید سناتے ہوئے یہاں آنے کی دعوت دی تھی، اور ان لوگوں نے فوراً رخت سفر باندھ لیا تھا۔ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی وہ کر چکے تھے اور اب ہر طرح کی ذمہ داریوں سے فارغ تھے۔ وہاں کی پرتعیش زندگی اور بہترین ملازمت چھوڑ کر انہوں نے بقیہ تمام عمر یہیں بتانے کا فیصلہ کیا تھا، اور اپنے اس فیصلے پر وہ دونوں بہت مطمئن تھے۔ لمبے چوڑے مضبوط جسامت والے ڈاکٹر شہروز علی اسے بہت اچھے لگے تھے۔ ان کے چہرے پر داڑھی اور نماز کے نشان نے ان کی پروقار شخصیت میں ایک بڑا پیارا نورانی سا تاثر پیدا کیا ہوا تھا۔ آئیے میں آپ کا ہمارے سٹاف سے تعارف کروا دوں۔ کافی پی کر فارغ ہونے کے بعد ڈاکٹر آصفہ نے اسے ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی۔ سٹاف اچھے خاصے افراد پر مشتمل تھا۔ وہ اسے فرداً سب سے متعارف کروا رہی تھی۔ وہاں خواتین سٹاف بہت کم تھا۔ اس کے استفسار پر ڈاکٹر آصفہ نے اسے بتایا تھا، یہاں عورتوں کا کام کرنا بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اتنی دور دراز کہیں اور سے آ کر خواتین کا کام کرنا بھی بہت ہی مشکل کام ہے۔ ہمارے پاس خاتون ڈاکٹر میرے علاوہ کوئی تھی ہی نہیں۔ پیرا میڈیکل سٹاف میں بھی خواتین بہت کم ہیں، اور پردے کی اتنی زیادہ سختی ہے کہ عورتیں مرد ڈاکٹر سے علاج ہی نہیں کروانا چاہتی۔ آپ کو اپوائنٹ کرنے کی ضرورت بھی اسی لیے پیش آئی تھی کہ میں اکیلی لیڈی ڈاکٹر تھی۔ دن رات کوئی وقت میرے پاس آرام کے لیے بچتا ہی نہیں تھا۔ اسفند نے کہا کہ ہم ایک لیڈی ڈاکٹر اپوائنٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کا برڈن کم ہو سکے۔ وہاں 2 ڈاکٹرز اور بھی تھے جن میں سے وہ صرف ایک سے ہی مل پائی تھی۔ ڈاکٹر شہاب رفیق سوات کے ہی رہنے والے تھے، فیملی ان کی منگورہ میں رہتی تھی۔ دوسرے ڈاکٹر تاجدار خان جن سے اس کی ابھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، سب نے اسے کھلے دل سے خوش آمدید کہا تھا۔ صبح وہ اذان کے ساتھ ہی بیدار ہو گئی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ بہت دیر تک دعا مانگتی رہی تھی۔ آج اس کی جاب کا پہلا دن تھا اور وہ اپنے رب سے اس میں بہتری کی دعا کر رہی تھی۔ ناشتہ کر کے تیار ہونے کے بعد وہ ہاسپٹل آ گئی تھی۔ سر پر دوپٹہ، اسکارف یا چادر، وہ کچھ نہ کچھ ضرور لیتی تھی، اسی لیے اسے یہاں کا پردے کا ماحول دیکھ کر گھٹن کا احساس نہیں ہوا تھا۔ کوریڈور میں اس کی ڈاکٹر شہروز سے ملاقات ہو گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ ہاسپٹل میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اپنا کمرہ پسند آیا؟ اور کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے یہ کے بعد دیگرے کئی باتیں پوچھ ڈالیں۔ نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، ضرورت کی تمام چیزیں وہاں موجود ہیں، اس نے شائستگی سے دھیمے لہجے میں جواب دیا تھا۔ انہوں نے مزید کچھ اور کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب سامنے سے آتے اسفندیار کو دیکھ کر چپ ہو گئے تھے۔ وہ تیز قدم اٹھاتا اسی طرف آ رہا تھا۔ وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر شہروز کو سلام کرتے ہوئے اس نے ان سے ہاتھ بھی ملایا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ شاید اسے پہچانا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے سرسری نظروں سے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے خود ہی اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ وہ ڈاکٹر شہروز سے باتوں میں مصروف تھا۔ سلام کی آواز سن کر وہ چونکا تھا۔ وعلیکم السلام، بڑا مختصر سا جواب دیا گیا تھا، اور صرف ایک لہجے کو اس کی سمت نظریں کی تھی، اور دوبارہ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑ دیا تھا۔ وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے۔ اس کے چلے جانے کو تو شاید وہاں محسوس بھی نہیں کیا گیا ہوگا۔ وہ انہیں اسلام آباد کے دورے کی تفصیل دے رہا تھا، اور وہ بھی پوری طرح اس گفتگو میں کھوئے ہوئے تھے۔ باقی سب بہت اچھے، ملنسار، اخلاق والے، مہمان نواز، مگر جس کی میں ملازم ہوں وہ انتہائی بد اخلاق۔ گزارا کافی مشکل ہوگا۔
ڈاکٹر آصفہ کے آ جانے تک وہ یہی سوچتی رہی تھی۔ ڈاکٹر آصفہ آ گئیں تو سلام دعا کے فوراً بعد ہی انہوں نے اسے یہاں کے مریضوں کی نفسیات اور ان کو مطمئن کرنے کے طریقے سمجھانے شروع کر دیے۔ آپ کو اسفندیار بلا رہے ہیں، ریسیور واپس رکھتے ہوئے انہوں نے اس سے کہا تھا۔ تشریف رکھیے۔ وہ کسی سے فون پر مصروف گفتگو تھا۔ اسے بیٹھنے کے لیے کہنے کے بعد وہ دوبارہ فون کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے میز پر نظریں جمائے اس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ 2-3 منٹ بعد اس نے فون بند کیا تو اس نے میز سے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ڈاکٹر آصفہ نے آپ کا سب سے تعارف کروا دیا؟ براہ راست اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا گیا تھا۔ جی، اس نے مختصر جواب دیا تھا۔ کام کی نوعیت اور پیشنٹس کے بارے میں تمام ضروری باتیں بھی آپ کو وہی بتائیں گی۔ ظاہر ہے ابھی آپ کے کیریئر کی شروعات ہے، آپ کو کسی ہاسپٹل میں کام کرنے کا ایکسپیرینس نہیں۔ ڈاکٹر شہروز، ڈاکٹر آصفہ اور خود میرے پاس آپ جس وقت چاہے آ کر اپنی کوئی بھی پرابلم ڈسکس کر سکتی ہیں، کام کے حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ بھی آپ کو جو کوئی پریشانی ہو، آپ ہم تینوں میں سے کسی سے بھی بلا جھجک بات کر سکتی ہیں۔ وہ سنجیدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا۔ ان تمام باتوں میں جواب طلب کوئی بات نہیں تھی، اسی لیے اس نے صرف گردن ہلانے پر اتفاق کیا تھا۔ انٹرویو کے دن مجھے آپ کی صاف گوئی اچھی لگی تھی، مگر اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پروفیشن کو سیلری پیکج سے ذرا ہٹ کر بھی دیکھنا شروع کر دیں۔ اگر ہم دوسروں کی تکلیف اور ان کے درد کو اپنے دل میں محسوس کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے پیشے کا حق ادا کر دیا۔ وہ اس کے جملوں پر تھوڑی سی شرمندہ ہو گئی تھی۔ شاید وہ اسے بہت لالچی اور دولت پرست لڑکی سمجھا تھا۔ میں پروفیشنلزم پر یقین رکھتا ہوں۔ اگر ہم پروفیشنلز ہیں تو ہمارے ہر انداز اور ہر بات میں پروفیشنلزم کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ ہاسپٹل کا ماحول ایک ہاسپٹل جیسا ہی رکھنے کے لیے میں نے یہاں کچھ اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں، جن پر میں خود بھی سختی سے عمل کرتا ہوں اور اپنے سارے سٹاف سے بھی اس کی توقع رکھتا ہوں۔ اور وہ اصول کیا ہے؟ بہت ہی سادہ اور آسان۔ مثلاً وقت کی پابندی، کام پوری ذمہ داری اور لگن سے کرنا۔ آپ کو کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھیں۔ شاید ہدایت نامہ مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے نفی میں سر ہلانے پر وہ گویا ہوا۔ میں آپ کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ یہاں ایک اچھا اضافہ ثابت ہوں گی۔ بہت سنجیدہ اور پروفیشنل قسم کا انداز تھا۔ دیکھنے کا سٹائل ایسا تھا کہ میں گفتگو تمام کر چکا ہوں، اب آپ جا سکتی ہیں۔ کرسی پر سے اٹھتے ہوئے اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ کیا اسے کوئی رسمی قسم کا بیان دینا چاہیے کہ جی آپ مجھے بہت محنتی اور ذمہ دار پائیں گے، میں آپ کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ آپ کا انتخاب بالکل درست تھا۔ مگر وہ یہ سب صرف سوچ کر رہ گئی۔ ایسی باتیں اس سے کہی نہیں جاتی تھی۔ ایک تو وہ فطرتاً کم گو تھی، مزید یہ اسے چاپلوسانہ جملے کبھی بھی کہنے نہیں آئے تھے۔ سو خاموشی سے اٹھ کر وہ باہر آ گئی تھی۔ آنے والے 2-4 دنوں میں ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر اسفندیار نے جو کچھ اس سے کہا تھا وہ یہاں سب لوگوں کو ازبر تھا۔ سب ڈاکٹرز اسفندیار خان کے نام سے ڈرتے تھے۔ اس کا خوف ایسا سوار تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں بھی ان اصولوں سے ہٹنے کی کسی میں ہمت نہ ہوتی۔ ڈاکٹر آصفہ اس کی مدد کر رہی تھی، اسے گائیڈ کرتی، ایک ایک بات سمجھاتی۔ ان دونوں کا واسطہ خواتین سے ہی پڑتا تھا۔ زیادہ تر خواتین اپنے علاج معالجے سے زیادہ بچوں کا علاج کروانے آتی تھی۔ وہ یوں ہی رسماً خالہ امی کو اپنا پتہ اور فون نمبر وغیرہ دے کر آئی تھی، مگر انہوں نے اس کے آنے کے 6 روز یہاں فون کر کے اسے حیران کر دیا تھا۔ اس کی خیریت پوچھنے کے ساتھ ساتھ وہ بہت فکر مندی سے یہاں کے ماحول اور لوگوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی، اور ان کی یہ فکر مندی اس کا سیر و خون بڑھا گئی تھی۔ کتنی تقویت اور تحفظ کا احساس میسر آیا تھا ان کی آواز سن کر۔ اسے لگا یہاں وہ تنہا نہیں ہے، پیچھے کوئی ہے جو اس کے لیے دعائیں کرے گا۔ وہ اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو گئی ہیں، مگر بہرحال کسی بھی مصیبت میں وہ اکیلی تو نہیں ہوگی۔ وہ ایک دم ہلکی پھلکی اور بہت خوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر آصفہ کو اس نے کتنے فخر سے بتایا تھا کہ میری خالہ امی کا فون تھا۔ ایسا کر کے اس کی انا کو کتنی تسکین ملی تھی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ لاوارث ہے، اس کا کوئی گھر نہیں۔ اس کے دل سے منو بوجھ ہٹ گیا تھا۔ اسے جوائن کیے 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ کسی حد تک اس نے خود کو اس ماحول میں ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ اب سونے لیٹتی تو اکثر فوراً نیند آ جایا کرتی۔ بہت سی بےمانی سوچوں سے اس نے پیچھا چھڑوا لیا تھا۔ اس روز اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ ڈاکٹر شہاب اور ڈاکٹر تاجدار کی ایک ہفتہ نائٹ ڈیوٹی لگا کرتی تھی۔ آج ڈاکٹر شہاب کو اس کے ساتھ نائٹ ڈیوٹی پر ہونا تھا، مگر رات میں جب ان کے گھر سے ان کی والدہ کی بیماری کی اطلاع آئی تو وہ ڈاکٹر شہروز سے اجازت لے کر فوراً منگورہ روانہ ہو گئے تھے۔ وہ سسٹر رضیہ اور دوسری جونیئر نرسز کے ساتھ ڈیوٹی پر موجود تھی۔ رات کے وقت عموماً کوئی خاص مشکل کیس نہیں آتے تھے۔ وہ ادھر ادھر سب جگہ کا راؤنڈ لگا کر بچوں کے وارڈ میں آ گئی تھی۔ کیا ہوا سسٹر آپ کو؟ سسٹر رضیہ کو سر پکڑے بیٹھا دیکھ کر وہ فکر مند ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، بس وہی سر درد، مصیبت۔ وہ درد سے کرہاتی ہوئی بولی تھی۔ اسے معلوم تھا وہ مائیگرین کی پرانی مریضہ ہیں۔
ایسا کریں آپ جا کر آرام کریں، یہاں تو میں ہوں۔ ویسے بھی اب صبح ہونے میں دیر ہی کتنی رہ گئی ہے، اس نے گھڑی کی سم دیکھتے ہوئے کہا جو 4 بجا رہی تھی۔ وہ جانے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ آپ اکیلی ہو جائیں گی، ڈاکٹر شہاب بھی نہیں ہیں۔ ڈاکٹرز کے بعد تمام سٹاف میں وہ سب سے زیادہ تجربہ کار تھی۔ یہاں کام کرنے سے پہلے بھی انہیں کئی بڑے بڑے ہسپتالوں میں کام کرنے کا وسیع تجربہ تھا۔ کہنے کو وہ صرف نرس تھی، مگر اپنے تجربے کی بدولت فی الحال وہ زوبیہ سے زیادہ معلومات رکھتی تھی۔ آپ بے فکر ہو کر جائیں، کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ انہیں اطمینان دلا کر رخصت کرنے کے بعد ابھی وہ سکون سے بیٹھی بھی نہیں تھی کہ نرس بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ڈاکٹر جلدی آئیں، ایک پیشنٹ آئی ہے، کافی سیریس حالت لگ رہی ہے۔ وہ سیتھسکوپ اٹھا کر اس کے پیچھے دوڑی تھی۔ مریضہ کی حالت کافی خراب تھی۔ اسے اسٹریچر سے بیڈ پر منتقل کروا کر وہ فوری طور پر بہتے ہوئے خون کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کی کوشش کے بعد خون بہنا تو رک گیا تھا، مگر مریضہ کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اپنے طور پر وہ جتنے جتن کر سکتی تھی سب کر لیے تھے، مگر اسے ہوش نہ آیا تو وہ پہلی مرتبہ پیچھے کھڑے اس آدمی کی طرف متوجہ ہوئی جو اسے لے کر آیا تھا۔ کیا ہوا تھا اسے؟ سیڑھیوں سے گر گئی تھی، وہ گڑبڑا کر بولا تھا۔ اس وقت کھڑے ہو کر اس آدمی سے انکوائری کرنے کا ٹائم نہیں تھا۔ نہ اس لڑکی کی ہارٹ بیٹ نارمل تھی اور نہ ہی اسے ہوش آ رہا تھا۔ اس نے فوری طور پر ہاسٹل فون کر کے ڈاکٹر تاجدار یا سسٹر رضیہ کو بلانے کا سوچا تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسفندیار سسٹر کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ وہ اکثر رات کے وقت ہاسپٹل کا چکر لگایا کرتا تھا، بقول ڈاکٹر شہاب چھاپا مارا کرتا تھا۔ یقیناً سسٹر اسے کوریڈور میں مل گئی تھی اور اسی نے اسے ایمرجنسی کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ کر مریضہ کے پاس پہنچا تھا۔ جلدی جلدی اس کا تفصیلی معائنہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس سے بھی پوچھ رہا تھا کہ اب تک کیا کیا ٹریٹمنٹ دیا جا چکا ہے۔ اکیلے کسی ایمرجنسی سے نمٹنے میں اسے دانتوں تلے پسینہ آ گیا تھا۔ کسی سینئر کے ساتھ ہونے میں اور اکیلے سب کچھ سنبھالنے میں کتنا فرق ہے، اس نے پہلی مرتبہ اندازہ کیا تھا۔ اپنی کمزوری کا بھی پتہ چلا تھا۔ وہ لڑکی یقیناً اچانک شوق میں چلی گئی تھی۔ زوبیہ خاموشی سے اسفندیار کو اس کا ٹریٹمنٹ کرتے دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر کی کوشش کے بعد کہیں جا کر لڑکی کو ہوش آیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی وہ تکلیف کی شدت سے کرہانے لگی تھی۔ خون تو اس کے سر میں سے بہہ رہا تھا، مگر وہ اپنے پیروں، ہاتھوں، کمر اور پیٹ کو پکڑ پکڑ کر کرہا رہی تھی۔ اس کے جسم پر جا بجا نیل پڑے نظر آ رہے تھے، آنکھیں بھی سوجی ہوئی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ دواؤں اور انجیکشن کے زیر اثر غافل ہو گئی تو وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ آپ ذرا میرے روم میں آئیے، نکلنے سے پہلے اس نے کہا تھا۔ وہ پیچھے پیچھے چلتی فوراً اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ ڈاکٹر شہاب کہاں پر ہیں؟ کافی سخت لہجے میں دریافت کیا گیا۔ ان کے گھر سے اطلاع آئی تھی کہ ان کی والدہ کافی بیمار ہیں، اسی لیے وہ ڈاکٹر شہروز سے چھٹی لے کر چلے گئے تھے۔ وہ اس کے لہجے سے خائف ہوتی نروس سی ہو کر بولی تھی۔ اور سسٹر رضیہ؟ سرد انداز میں اگلا سوال آیا تھا۔ وہ ان کو مائیگرین کی شکایت ہے، آج بھی ان کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، اس لیے میں نے ان سے کہا کہ وہ جا کر آرام کر لیں۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی، کہیں ایسا نہ ہو بیچاری سسٹر رضیہ کو تھوڑے سے آرام کے بدلے ڈھیر ساری صلواتیں اور ڈانٹیں سننی پڑ جائیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ اور آپ کو یہ اتھارٹی کس نے دی کہ آپ اس بات کا فیصلہ کریں گی کہ کس کو چھٹی دینی ہے اور کس کو نہیں دینی؟ لہجہ بہت گہرا، کاٹدار اور طنزیہ تھا۔ آپ کو پتا ہے نا، ابھی آپ جونیئر ہیں، کسی ایمرجنسی کو اکیلے ہینڈل نہیں کر سکتی، مگر پھر بھی آپ نے رسک لیا۔ چاہے آپ کی ناتجربہ کاری کے ہاتھوں کوئی جان سے چلا جاتا، آپ کی انسانی ہمدردی تو پوری ہو جاتی، اور ہاسپٹل کی ریپوٹیشن وہ گئی بھاڑ میں۔ ڈاکٹر شہاب بھی نہیں تھے، کوئی اور ڈاکٹر بھی نہیں تھا، اور لے دے کر جو ایک سینئر شخص موجود تھا اسے آپ نے بڑی شان بے نیازی سے رخصتیں عنایت کر دی۔ اب کی آواز بھی تھوڑی سی تیز ہو گئی تھی۔ وہ ٹیبل کے پاس کھڑا بول رہا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ ایک گہری سانس لے کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ آپ کی پہلی غلطی ہے، اسی لیے میں اگنور کر رہا ہوں، مگر نیکسٹ ٹائم ایسی کوئی غلطی میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ کوئی ایمرجنسی ہے یا کوئی پرابلم ہے یا جو بھی بات ہے مجھے بتایا جا سکتا ہے۔ کوئی اور میسر نہیں تھا، میں تو آ سکتا تھا نا۔ آئی ایم سوری۔ اس نے کچھ بھی کسی بری نیت سے نہیں کیا تھا، مگر غلطی تو بہرحال اس سے ہو گئی تھی۔ آپ جا سکتی ہیں، وہ دراز کھول کر اس میں سے کچھ ڈھونڈتے ہوئے بولا تھا۔ اور ہاں ایک بات، وہ دروازے سے نکلنے والی تھی جب پیچھے سے آواز آئی تھی۔ ایک ڈاکٹر اور عام انسان میں اتنا فرق تو ہونا چاہیے کہ عام آدمی اگر خون دے کر گھبرا جائے تو ڈاکٹر پرسکون رہے، جو آہنی اعصاب کا مالک نہ ہو وہ ڈاکٹر بھلا کیا ڈاکٹر ہوا؟ وہ اسی مصروف انداز میں بول رہا تھا۔ وہ چپ چاپ سر جھکا کر کمرے سے نکل آئی تھی۔ شاید اس نے جو بھی کچھ کہا تھا وہ سب صحیح تھا، مگر اسے پھر بھی رونا آ رہا تھا۔ وہ نالائق ثابت ہوئی تھی، اس بات پر رہ رہ کر خود پر شدید تاؤ آ رہا تھا۔
اگلے روز سسٹر رضیہ سے ملاقات ہوئی تو اس نے ڈرتے ڈرتے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، مگر وہاں کسی ناراضگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ رات کو آپ نے مجھے بھیج دیا تھا اور پیچھے ایمرجنسی ہو گئی، آپ مجھے بلوا لیتی۔ انہوں نے خود ہی ذکر نکالا تو وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ آپ کو کچھ کہا ڈاکٹر اسفندیار نے؟ میرا مطلب ہے۔ وہ کچھ جھجک کر خاموش ہو گئی تھی۔ جواباً وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ کافی کچھ کہا، مگر بہرحال غلط نہیں کہا۔ آپ نہیں ہیں، میرا فرض تھا کہ میں یوں منہ اٹھا کر چلے جانے کے بجائے ڈاکٹر اسفندیار یا ڈاکٹر آصفہ کو بلا لیتی۔ وہ ڈانٹ کھا کر بھی اتنی پرسکون کہ اسے ان کے سکون پر حیرت ہوئی۔ شاید یہ لوگ ڈانٹے کھا کھا کر ڈانٹ پروف ہو گئے تھے، اس نے آخر کار چڑھ کر سوچا تھا۔ رات جس مریضہ کی وجہ سے ان دونوں نے ڈانٹ کھائی تھی، اس کی حالت کل کے مقابلے میں کافی بہتر تھی۔ وہ راؤنڈ پر آئی تو باقی تمام خواتین مریضوں سے فارغ ہو کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ گر گئی تھی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر مختصر بولی تھی، لیکن مجھے یہ سیڑھیوں سے گرنے کی چوٹ نہیں لگ رہی، اور یہ تمہارے جسم پر نیل کیسے پڑے ہیں؟ اس نے جرح کی تھی۔ کہہ تو رہی ہوں کہ گر گئی تھی، وہ چڑچڑے انداز میں بولی تھی، مگر لہجہ بہت شکست خوردہ اور بھیگا بھیگا سا محسوس ہوا تھا۔ دیکھو، مجھے صحیح صحیح بتاؤ، کیا ہوا تھا؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تم پر تشدد کیا گیا ہے۔ سچ بتاؤ، تمہیں کس نے مارا تھا؟ کیا اسی آدمی نے جو رات تمہارے ساتھ تھا؟ کون تھا وہ تمہارا؟ کیا باپ تھا؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر دوستانہ انداز میں بولتی ایک سانس میں کئی سوال پوچھ گئی تھی۔ وہ میرا شوہر تھا، اس نے تلخ لہجے میں جواب دیا تھا، اور وہ سختے کی کیفیت میں منہ کھولے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ شوہر؟ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ لڑکی کسی بھی طرح 15-16 سال سے زیادہ عمر کی نہیں لگتی تھی، اور وہ عمر رسیدہ آدمی جو کسی بھی طرح 50 سال سے کم کا نہیں لگتا تھا، اس کا شوہر تھا۔ وہ کانپ کر رہ گئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں تیرتی حیرت اور تعصب کو استہزائیہ انداز میں دیکھتے ہوئے بولی، ہاں وہ میرا شوہر ہے، اور بہت شوق ہو رہا ہے نا آپ کو سب کچھ سننے کا، تو میں آپ کا شوق پورا کر دیتی ہوں۔ کل رات میرے شوہر اور میری ساس دونوں مل کر مجھے مار رہے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ میں نماز پڑھنے لگی تھی اور ساس کو وقت پر کھانا نہیں دیا تھا۔ دعا مانگتے سے بال پکڑ کر گھسیٹتا ہوا میرا شوہر مجھے ماں کے کمرے میں لے گیا تھا، پھر دونوں نے مل کر مجھے بہت مارا تھا، اور مار تو مجھے ہر صورت کھانی ہوتی ہے، کبھی اپنی کسی غلطی پر اور کبھی بنا کسی قصور کے۔ اور سر میرا سیڑھی سے گرنے سے نہیں پھٹا تھا، بلکہ ساس نے سر پر کینچی ماری تھی، شوہر نے پیٹ اور کمر پر لاتیں ماری تھی، منہ پر تھپڑ مارے تھے۔ اگر خود کو بچانے کی کوشش کروں تو دونوں اور مارتے ہیں، اسی لیے چپ چاپ مار کھاتی رہی۔ پھر کب مار کھاتے کھاتے میں بے ہوش ہو گئی مجھے نہیں پتا۔ ہوش آیا تو میں اسپتال میں تھی، شاید کل زیادہ ہی چوٹیں آ گئی تھیں، اسے لگا ہوگا کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، اسی لیے جلدی سے یہاں لے آیا۔ وہ آنکھ سے ایک آنسو ٹپکائے بغیر اتنے سکون سے بتا رہی تھی جیسے کسی اور کی کہانی تھی۔ وہ بری طرح کانپ گئی تھی۔ اتنی سی بچی اور یہ ظلم! اف میرے خدا! ابھی تو اس کے کھیلنے اور لائف انجوائے کرنے کے دن تھے، ابھی تو اسے رنگوں پھولوں اور تتلیوں کی باتیں کرنی چاہیے تھی، اور وہ کتنا ظلم ہو رہا تھا اس معصوم پر۔ اور تمہارے ماں باپ، وہ کچھ نہیں کہتے داماد کو؟ کافی دیر بعد وہ خود کو بولنے پر آمادہ کر پائی تھی۔ وہ کیا کہیں گے؟ میرے باپ پر قرض چڑھا ہوا تھا، بہادر خان کا، وہ بھی پورے 10,000 روپے کا۔ کہاں سے لاتا وہ 10,000 روپے؟ خود کو بیچ دیتا تب بھی پیسہ نہ لا پاتا۔ بہادر خان کا دل ویسے بھی اپنی پہلی بیوی سے کچھ بیزار ہو گیا تھا، اس لیے مل بیٹھ کر پیسوں کی جگہ ابا نے مجھے پیش کرنے کا فیصلہ کیا بہادر خان کو۔ اس کی آنکھوں میں تیرتا درد دیکھ کر اس کا دل بھر آیا تھا۔ کتنی دیر تک وہ زاروں قطار روتے ہوئے اسے خود پر بیتا ہر ستم بتاتی رہی۔ وہ اتنی حسین سی خرجستہ کیا اس سلوک کی مستحق تھی؟ اسے رنج اور افسوس کے ساتھ ساتھ اس کے شوہر، ساس اور باپ پر شدید غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ ان ظالموں کا سر کچل کر رکھ دے۔ بیڈ نمبر 4 پر کل جو بچہ ایڈمٹ ہوا تھا، یہ اس کے بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹس ہیں۔ اسفندیار کے کمرے میں داخل ہو کر اس نے رپورٹس اس کی ٹیبل پر رکھی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اسفندیار نے اسے انٹرکام پر رپورٹس لانے کے لیے کہا تھا۔ وہ رپورٹس اس کے ہاتھ سے لے کر دیکھنے لگا۔ بیٹھیے۔ کاغذوں پر نظر جمائے جمائے اسے بیٹھنے کے لیے کہا گیا تو وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ کیا ڈائگنوز کیا آپ نے رپورٹس دیکھ کر؟ کل سے اب تک جو ٹریٹمنٹ ہم نے کیا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں؟ رپورٹس پیپر ویٹ کے نیچے دباتے ہوئے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ رپورٹس تو بالکل ٹھیک ہیں، میرا خیال ہے میڈیسن چینج کر دینے چاہیے۔ ہزار کوشش کرتی تھی کہ اس کے سامنے نروس نہ ہو، مگر پتہ نہیں کیا ہوتا تھا، وہ اس کے آگے اعتماد سے بات نہیں کر پاتی تھی۔ حالانکہ ڈاکٹر شہروز اور ڈاکٹر آصفہ اس سے بھی زیادہ سینئر ڈاکٹرز تھے، مگر ان کے آگے وہ کبھی بھی نروس نہیں ہوتی تھی۔ دوسری طرف اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھتے ہوئے صرف گردن ہلانے پر اتفاق کیا گیا تھا۔
پرسوں رات جو لڑکی ایڈمٹ ہوئی تھی اس کا کیا حال ہے؟ اس کے پوچھنے پر زوبیہ نے بڑا اطمینان محسوس کیا تھا۔ کل جب سے وہ خرجستہ کے پاس سے ہو کر آئی تھی، اسفندیار سے اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی۔ سارے زمانے پر رعب رکھتے ہیں، ذرا اس کے شوہر کی کھچائی تو کریں۔ پہلے سے بہتر ہے، کافی ریکور کیا ہے اس نے۔ ویری گڈ۔ وہ ریسیور اٹھا کر جواباً بولا تو وہ فوراً بول پڑی، مجھے آپ سے اس کے بارے میں ایک بات کرنی تھی۔ نمبر ملاتے اس کے ہاتھ بے ساختہ رک گئے تھے۔ کیجیے۔ ریسیور واپس رکھ کر وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پرسوں جو آدمی اسے لایا تھا وہ اس کا شوہر تھا، اور آپ کو معلوم ہے وہ مکار آدمی جھوٹ بول رہا تھا کہ خرجستہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ اور اس کی ماں دونوں نے مل کر بیچاری کو بہت بری طرح پیٹا تھا۔ آپ نے شاید نوٹ کیا ہو اس کی آنکھیں کیسی سوج رہی تھیں اور جسم پر جگہ جگہ نیل پڑے نظر آ رہے تھے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے روانی سے بولتی چلی گئی تھی۔ وہ جو بہت سنجیدگی سے اس کی بات سن رہا تھا، ایک دم ڈھیلے ڈھالے انداز میں کرسی کی پشت سے سر ٹکائے ہوئے بولا، آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تعلق کیسے نہیں؟ ابھی ہم اس کا علاج کر دیں گے، پھر یہاں سے نکل کر اسی جہنم میں بھیج دی جائے گی، وہاں پھر وہی ظلم و ستم ہوں گے اس پر۔ اگر ایسا ہی ہے تو ہمیں اس کا علاج کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا ہے وہ بغیر علاج کے مر جائے، کم از کم اس روز روز کے ظلم سے تو اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ وہ پہلی مرتبہ بغیر نروس ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ دل ہی دل میں اس کی بے حسی پر تاؤ آ رہا تھا۔ ایسے تو بہت لیکچر دیا جا رہا تھا کہ دوسروں کے دکھ درد کو اپنے دل میں محسوس کر کے ہی اپنے پیشے کا حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ وہ اسی پرسکون انداز میں بولا تھا۔ آپ اس کے شوہر کو بلا کر ذرا ڈانٹ ڈپٹ کریں۔ آپ کو پتا ہے شوہر کی مار پیٹ کی وجہ سے اس کا 2 مرتبہ ابارشن ہو چکا ہے۔ وہ جواباً سنجیدگی سے بولی تھی۔ بات یہ ہے ڈاکٹر زوبیہ خلیل کہ ہمارا کام مریضوں کا علاج معالجہ کرنا ہے۔ مانا کہ یہ ہاسپٹل میں نے خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کر کھولا تھا، مگر ہاسپٹل کے اندر حقوق نسواں قسم کا ادارہ بنانے کا میرا کوئی پروگرام نہیں۔ اگر کسی کا شوہر اسے مارتا پیٹتا ہے تو یہ ان کا گھریلو معاملہ ہے، اور اس میں ٹانگ اڑانے کا مجھے یا آپ کو کوئی حق نہیں۔ آپ کے لیے بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ اپنے پروفیشن میں دلچسپی لیں۔ یہ سوشل ورک تنظیم آزادی خواتین اور وومن فریڈم اور وومن رائٹس پر کام کرنے کے لیے پہلے ہی کافی لوگ موجود ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، مگر آنکھوں سے جھانکتی استہزائیہ مسکراہٹ اس کی نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ اسے جواب دے کر وہ دوبارہ ٹیلی فون کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ جلتے بھنتے وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ کتنا فرق ہوتا ہے لوگوں کے قول اور فعل میں۔ سب کتنی تعریفیں کرتے ہیں، ڈاکٹر اسفندیار، جسے دیکھو اسی کے نام کی مالا جپتا رہتا ہے، اور وہ موصوف کتنے شفاق اور بے رحم انسان ہے۔ نہیں کرتے نہ کریں، اس کے شوہر سے بات میں خود ہی کر لوں گی۔ رات میں وہ خرجستہ کے پاس آئی اور اس سے بھی یہی بات کی تو وہ بری طرح ڈر گئی۔ آپ اس سے کچھ مت بولیے گا، وہ مجھے اور مارے گا۔ ارے کیسے مارے گا؟ میں اس کا دماغ ٹھیک کر دوں گی۔ اور تم بلا وجہ دبا مت کرو، بڈھا کھوسٹ تو ہے، اب کے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ پکڑ لینا۔ وہ جوشیلے انداز میں بولی تھی۔ اس کی بات پر روتے روتے وہ ہنس پڑی تھی۔ میں تو ایسا کبھی نہیں کر سکتی، لیکن مجھے لگتا ہے آپ اپنے شوہر سے کبھی نہیں ڈریں گی، بلکہ وہ بیچارہ آپ سے ڈرا کرے گا۔ وہ بے تکلفانہ انداز میں اس سے بات کرنے لگی تھی۔ اس کی بے تکلفی سے کی گئی بات ایک پل کے لیے اسے سن کر گئی تھی۔ کیا میری زندگی میں ایسے کسی شخص کی آمد ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی میرے لیے بھی بنایا گیا ہوگا؟ کہیں کوئی چھاؤں میرے نام کی بھی ہوگی؟ وہ ایک دم چپ سی ہو گئی تھی۔ خرجستہ اتنی زیادہ ڈر رہی تھی کہ وہ براہ راست اس کے شوہر سے باز پرس بھی نہیں کر سکی، مگر دبے لفظوں میں اس نے اسے سرزنش ضرور کی تھی۔ اتنی کمزور ہے یہ، تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اتنی خوبصورت اور کم عمر بیوی ملی ہے تو اس کی قدر تو کرو۔ وہ اس کی تمام ہدایات سر جھکا کر سنتا رہا تھا۔ اپنی پہلی تنخواہ ملنے پر اس نے خالہ امی کو پیسے بھی بھجوائے تھے، اور ایسا کر کے اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ ان کے گھر کے حالات اس سے پوشیدہ تو نہیں تھے۔ چلو ان پیسوں سے وہ شہلا کے جہیز کے لیے کچھ نہ کچھ خرید لیں گی۔ اپنی محنت کی کمائی کسی اپنے پر خرچ کرنے پر اسے روحانی مسرت حاصل ہوئی تھی۔ کافی دیر تو وہ بستر پر پڑی کروٹیں بدلتی رہی۔ تنگ آ کر وہ ہاسپٹل سے باہر نکل آئی تھی۔ اتنے دنوں میں وہ آج پہلی مرتبہ اس طرح باہر نکلی تھی۔ باہر نکلی تو احساس ہوا کہ وہ آج کتنے دنوں بعد کھلی فضا میں سانس لے رہی ہے۔ یوں ہی موسم انجوائے کرتے کرتے وہ کافی آگے نکل آئی تھی۔ سائم ذرا ان پھولوں کے پاس میری ایک تصویر لے لو۔ ایک خوبصورت نسوانی آواز نے اسے چونکایا تھا۔ ارد گرد کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر آواز کہیں پاس سے ہی آتی سنائی دی تھی۔ اس ڈھلان کے کافی نیچے کھڑے ایک لڑکا اور ایک لڑکی اسے نظر آ ہی گئے تھے۔ اور کتنی تصویریں کھنچواؤ گی کشمالا، میں تھک گیا ہوں، لڑکا بیزاری سے بولا تھا۔ پتہ نہیں تمہارا فوٹو سیشن کب ختم ہوگا،
تمہاری دوستوں کو یہاں کی تصویریں دیکھنے کا شوق ہے یا تمہاری ماڈلنگ کی؟ اب بس درخت پر بندروں کی طرح لٹک کر تصویر کھینچنی رہ گئی ہے، باقی تو ہر پوز ہو گیا۔ وہ غصے سے چلایا تھا۔ اچھا تم رہنے دو، میں گلریز سے کھنچوا لوں گی۔ وہ دو چار تصویریں کیا کھینچ دی، دماغ ہی خراب ہو گیا ہے۔ وہ جواباً ناراضگی سے بولتی مڑی تو نظریں سیدھی اس پر پڑی تھیں۔ زوبیہ دوستانہ انداز میں مسکرا دی۔ ہیلو، وہ لڑکے کو چھوڑ چھاڑ تیزی سے اوپر چڑھتی ہوئی اس کے پاس آ گئی تھی۔ ہیلو، مسکراتے ہوئے اس نے مسافہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے تھام لیا۔ لڑکا وہیں کھڑا ان دونوں کو تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ میں کاشمالا ہوں، کاشمالا اردو شیر خان، اور آپ؟ بڑے مہذب انداز میں انگلش میں سوال کیا گیا تھا۔ میں زوبیہ خلیل ہوں۔ لڑکا بھی ان لوگوں تک پہنچ گیا تھا۔ زوبیہ خلیل، وہ اس کا نام دہراتے ہوئے کچھ سوچ رہی تھی۔ آپ کا نام سنا ہوا لگ رہا ہے۔ ہاں شاید تم نے کسی سے سنا ہو، میں یہاں ہاسپٹل میں نئی اپوائنٹ ہوئی ہوں۔ وہ خوش دلی سے مسکرا دی تھی۔ اوہ، تو آپ ہمارے علاقے کی نئی لیڈی ڈاکٹر ہے، وہ خوش ہو کر بولی تھی۔ اس سے مسکراتے ہوئے گردن اس بات میں ہلا دی۔ ویلکم ڈاکٹر زوبیہ، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ بائی دا وے میں سائم ہوں۔ وہ لڑکا کچھ چڑھ کر بولا تھا، شاید اسے اپنا اتنی دیر سے نظر انداز کیا جانا پسند نہیں آ رہا تھا۔ ہاں یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، بیچارے کو جلنے کی لسنے کی پرانی بیماری ہے۔ وہ سائم کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، انداز سراسر چڑھانے والا تھا۔ ہاں یہ موٹی میری بڑی بہن ہے، بی بی جان اسے چکنا گھڑا کہتی ہیں۔ کچھ بھی کہہ لو، اثر نہیں ہوتا، تبھی تو موٹاپا دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ جوابی کاروائی فوراً ہوئی تھی۔ وہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اب تم لوگ لڑنا مت شروع کر دینا۔ میں ڈاؤ میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہوں، فرسٹ ایئر میں ہوں، اس نے سادگی سے بتایا تھا۔ اوہ، ڈی ایم سی میں؟ زبردست، میں نے بھی وہیں سے پڑھا ہے۔ وہ اپنے تعلیمی ادارے کا نام سن کر خوش ہو گئی تھی۔ سائم بھی انہی لوگوں کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ آپ کراچی سے آئی ہیں؟ وہ حیران ہو کر پوچھ رہا تھا۔ نہیں، آئی تو میں پشاور سے ہوں، پہلے کراچی میں رہتی تھی۔ میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی تو میں اپنی خالہ کے پاس پشاور میں رہنے لگی۔ وہی رٹا رٹایا جواب جو وہ اکثر لوگوں کو دیا کرتی تھی، اس نے اسے بھی دیا تھا۔ پڑھائی کی وجہ سے تم لوگوں کو یہاں سے بھیجا ہوگا تمہارے پیرنٹس نے۔ فادر کی تو ہمارے ڈیتھ ہو چکی ہے، بس ممی ہے، لالا ہیں اور بی بی جان ہیں، اور ان تینوں کو ہی ہمیں بہت سارا پڑھانے لکھانے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ کاشمالا سنجیدگی سے بولی تھی۔ چوئنگم کھائیں گی آپ؟ ان دونوں کا سنجیدہ منہ دیکھ کر سائم نے ماحول میں افسردگی کم کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ کاشمالا اپنے باپ کو شاید بہت زیادہ مس کرتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی چھلکنے لگی تھی، صرف ان کا ذکر کرنے پر ہی۔ وہ دونوں بہن بھائی بہت زیادہ ہنسمکھ اور زندہ دل تھے، اور اسے اتنے دنوں بعد کچھ مختلف قسم کی کمپنی میسر آئی تھی، اس لیے بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ 2-2.5 گھنٹے ان لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کس طرح گزر گئے اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ان سے رخصت ہو کر واپس ہاسٹل آئی تو دیر تک بیٹھی ان دونوں بہن بھائیوں کی شرارتوں کو یاد کر کے انجوائے کرتی رہی تھی۔ اگلے روز وہ ڈاکٹر شہروز کے ساتھ بچوں کے وارڈ کا راؤنڈ لگا کر واپس آ رہی تھی، جب اطلاع ملی کہ اس سے ملنے کوئی آیا ہے۔ وہ حیران پریشان اپنے کمرے کی طرف آئی تھی۔ ڈاکٹر شہروز اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ ارے تم لوگ! سائم اور کاشمالا کو اپنے کمرے میں بیٹھا دیکھ کر اسے خوشی تو ہوئی تھی، مگر ساتھ ہی اسفندیار کا خوف بھی لاحق ہوا تھا۔ لگتا ہے آپ ہمیں دیکھ کر خوش نہیں ہوئی، کاشمالا نے اس کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے شکوہ کیا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تم لوگوں کو دیکھ کر تو میں بہت خوش ہوئی ہوں۔ بس یار مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاسپٹل میں ڈسپلن کچھ ضرورت سے زیادہ ہے، ڈیوٹی آورز میں ذاتی میل جول پر سخت پابندی ہے۔ وہ اپنی سیٹ سنبھالتے ہوئے مسکرا کر وضاحت کرنے لگی۔ اوف، اتنی سختی؟ سائم نے جھرجھری لی تھی۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، تم ایک پورا دن یہاں گزار کر دیکھو نہ، میری کانوینٹ کی سختیاں بھول جاؤ تو میرا نام زوبیہ خلیل نہیں۔ وہ بڑے مزے سے بولی تھی۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ کسی سے مل بھی نہیں سکتی۔ آپ لوگ ایڈمنسٹریشن کے خلاف پروٹیسٹ کیوں نہیں کرتے؟ کاشمالا نے اسے بغاوت پر اکسایا تھا۔ ابھی بچوں، تم نے ہمارے بگ باس کو نہیں دیکھا، اس لیے بڑھ بڑھ کر باتیں بنا رہے ہو۔ ہٹلر کو جانتے ہو؟ اس نے سنجیدگی سے دریافت کیا تو ان دونوں نے گردنیں ہاں میں ہلا دی۔ بس اسی سے جا کر سلسلہ نسب ملتا ہے ڈاکٹر اسفندیار خان کا، وہ ڈرانے والے انداز میں بولی تو کاشمالا بے ساختہ مسکرا دی۔ اتنے خطرناک آدمی ہیں وہ؟ صرف خطرناک نہیں، ہیبت ناک، وحشت ناک، دہشت ناک، بس یار سمجھو جتنے بھی ناک ہیں وہ سب وہی ہیں۔ اس لیے اب تم دونوں یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ۔ 2 گھنٹے بعد میری ڈیوٹی آف ہونے والی ہے، اگر تم لوگ فارغ ہو تو 2 گھنٹے بعد کل والی جگہ پر ہی ملتے ہیں۔ یہاں آنے کے بعد اس نے پہلی مرتبہ کسی کو اسفندیار کے بارے میں کوئی کمنٹس دیے تھے اور اپنی باتوں کو خود ہی انجوائے بھی کیا تھا۔
ان دونوں کے ساتھ مل کر ایسی بچکانہ باتیں کرنا کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ دونوں 2 گھنٹے بعد ملنے پر اتفاق کرتے ہوئے مسکرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کے ساتھ کیا کوئی پرابلم ہے؟ اسفندیار کے کہنے پر اس نے چونک کر فوراً گردن نفی میں ہلائی تھی۔ پھر آپ میری بات توجہ سے کیوں نہیں سن رہی؟ بار بار گھڑی کی طرف دیکھنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ لوگ جنرل وارڈ میں کھڑے تھے۔ اس نے مریضوں کے سامنے ہی اس سے سخت لہجے میں کہا تھا، حالانکہ اس نے کتنی احتیاط سے بالکل چپکے سے رسٹ واچ پر نظر ڈالی تھی، مگر اسے پتہ نہیں کیسے پتہ چل گیا تھا۔ وہ ضعیف مریضہ کی مختلف رپورٹس دیکھتے ہوئے اسے اور ڈاکٹر شہاب کو مختلف ہدایات دے رہا تھا۔ سسٹر رضیہ بھی بائیں طرف کھڑی ہدایت نامہ سن رہی تھی۔ کیا بتایا ابھی میں نے؟ کون سی میڈیسن دینی ہے رات میں سونے سے پہلے؟ وہی انداز جیسے اسکول میں ٹیچر کسی شاگرد کی بے توجہی محسوس کر کے اپنی کہی بات دہرانے کا حکم صادر کرتے تھے۔ اب خیر وہ اتنی غائب دماغی سے تو نہیں کھڑی تھی۔ بے شک اسے ان لوگوں سے ملنے جانے کی جلدی تھی، مگر اس کی تمام باتیں تو اس نے بالکل توجہ سے سنی تھی۔ اس کے منہ سے دوا کا صحیح نام سن کر وہاں غصہ تھوڑا کم ہو گیا تھا، ورنہ آثار بتا رہے تھے کہ یہی گرج چمک شروع ہونے والی تھی۔ وارڈ سے نکل کر وہ تینوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کوریڈور میں آئے۔ آپ کا ڈیوٹی ٹائم ختم ہو گیا تھا، میں مانتا ہوں، مگر پھر بھی مجھے یہ انداز پسند نہیں۔ میرے سامنے بار بار گھڑی دیکھ کر کوئی مجھے امپریس کرنے یا بہت بزی ہونے کا تاثر دے تو مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ آئی ہوپ آئندہ آپ احتیاط کریں گی۔ اپنے مخصوص صاف گو اور روڈ انداز میں بات مکمل کی گئی تھی۔ اس کا موڈ بری طرح آف ہو گیا تھا۔ ذرا سی گھڑی کیا دیکھ لی، موصوف نے اتنی باتیں سنا دی۔ اسے اس پر بہت غصہ آیا تھا۔ اس سے پہلے کب اس نے وقت کی پرواہ کی تھی؟ الٹا وہ تو دوسروں کے حصے کی ڈیوٹی بھی دے دیا کرتی تھی۔ کبھی اس کی تعریف تو نہیں ہوئی، ذرا سی گھڑی دیکھنے پر اتنی باتیں سنا دی۔ ان لوگوں سے وعدہ نہ کیا ہو تو وہ اب کہیں بھی جانا ملتوی کر دیتی، مگر پہلے ہی وہ اپنے وعدے سے پون گھنٹہ لیٹ ہو چکی تھی۔ اس بات کا یقین بھی نہیں تھا کہ وہ لوگ ابھی تک وہیں انتظار کر رہے ہوں گے یا تھک ہار کر واپس چلے گئے ہوں گے، مگر پھر بھی اسے جانا تو لازمی تھا۔ بڑی جلدی آ گئی آپ، اتنی جلدی آنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ کم از کم تھوڑا بہت انتظار کروا دیتی۔ سائم کے طنزیہ انداز پر وہ وارننگ دینے والے انداز میں انگلی اٹھا کر بولی، پہلے ہی تم دونوں کی وجہ سے ڈانٹ کھا کر آ رہی ہوں، لہٰذا اب یہ طنز اور تانے دے دے کر مجھے مزید تیش مت دلاؤ۔ آپ کو ڈانٹ پڑی؟ کس نے ڈانٹا؟ دونوں بضد ہوئے تو اس نے منو ان سارا واقعہ کہہ سنایا۔ آئندہ میری توبہ جو کبھی گھڑی پہنوں، نہ گھڑی ہاتھ میں ہوگی نہ اس پر نظر پڑے گی۔ بات مکمل کرتے ہوئے اس نے باقاعدہ کان پکڑ کر توبہ کی۔ بہت فضول آدمی ہے، اتنی سی بات پر طوفان اٹھا دیا۔ کاشمالا نے رائے زنی تو وہ منہ بگاڑ کر بولی، چھوڑو دفع کرو اس ذکر کو، کیوں ہم فضول میں اس کا ذکر کر کے اپنا خون جلائیں؟ کاشمالا گھر سے چیز سینڈوچز اور تھرماس میں کافی بھر کر لائی تھی۔ باتیں کرتے ہوئے ان تینوں نے سینڈوچز اور کافی سے بھرپور انصاف کیا تھا۔ خرجستہ کو ہاسپٹل میں اپنے کمرے میں موجود پا کر اسے بے پایا مسرت ہوئی تھی۔ کیسی ہو تم؟ میں تم سے ملنے آنا چاہ رہی تھی، کئی بار سوچا، مگر سچ پوچھو تو تمہاری ساس اور شوہر سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بیڈ پر بٹھاتے ہوئے گرم جوشی سے بولی، مجھے تو بہت سمجھا رہی تھی کہ شوہر سے ڈرا مت کرو، مارے تو اس کا ہاتھ پکڑ لو، اور خود اتنی ڈرپوک ہے کہ میرے گھر آنے سے بھی ڈر رہی تھی۔ وہ شکایتی انداز میں بولی، پھر کچھ خیال آنے پر مزید گویا ہوئی، میرا دیور یہاں مالی کا کام کرتا ہے، اس کے لیے کھانا لانے کا بہانہ کر کے آئی ہوں، ورنہ اماں تو مجھے گھر سے باہر قدم نہ رکھنے دے۔ دیور میرا بہت اچھا ہے، میرا خیال رکھتا ہے۔ اسے کھانا دے کر میں نے بتا دیا کہ میں آپ کے پاس جا رہی ہوں، برتن واپس لے کر جاؤں گی۔ تم نے مجھے بتایا نہیں تھا کہ تمہارا دیور یہاں کام کرتا ہے، ورنہ میں ہمت کر کے اسی کے ساتھ تمہارے گھر آ جاتی، کسی بھی بہانے سے۔ وہ اس کے کہنے پر شرمندگی سے سر ہلا کر بولی، ہاں یہ بتانا مجھے یاد نہیں رہا، تم آرام سے بیٹھو۔ اچھا یہ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ اسے مہمان نوازی نبھانے کا خیال آیا تھا۔ کچھ بھی نہیں، بس میں تو آپ سے ملنے آئی ہوں، آپ سے باتیں کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، جو باتیں میں کسی سے بھی نہیں کر پاتی آپ سے کہہ دیتی ہوں، اور آپ میری باتیں بڑے پیار سے سن لیتی ہیں۔ اس کے کہنے پر وہ تھوڑی سی افسردہ ہو گئی۔ ہاں بس سنتی ہی تو ہوں، بہت سے بہت جواب دے دیتی ہوں اور لمبی سی تقریر جھاڑ دیتی ہوں، بات تو تب ہے اگر میں تمہاری عملی مدد کر دوں۔ میرے لیے یہ بھی بہت ہے، میرے پاس تو ایسا بھی کوئی نہیں جس سے میں اپنے دل کی باتیں کہہ سکوں۔ وہ بولی تھی، میں چلتی ہوں، دیر ہو گئی تو اماں چھوڑے گی نہیں؟ وہ 10 منٹ بیٹھ کر ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے رخصت کرتے ہاسپٹل کی گیٹ تک آئی تھی۔ اس کے دیور سے بھی سلام دعا ہوئی۔ اس کے جانے کے بعد بھی کتنی دیر تک اس کے ذہن میں اس کی آواز گونجتی رہی تھی، دن میں مارتا ہے، رات کو اچانک اسے مجھ پر پیار آ جاتا ہے، میرا بس چلے تو میں ایسی جگہ چلی جاؤں جہاں کبھی بھی اس کی شکل تک نہ نظر آئے۔ اپنے زخم دکھاتے ہوئے اس نے کس طرح روتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ وہ ہاسپٹل میں آ کر اور مریضوں کے ساتھ مصروف ہو جانے کے باوجود اسی کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔
پتہ نہیں ہر بار خرجستہ کو دیکھنے کے بعد اسے 14-15 سال کی زوبیہ خلیل کیوں یاد آ جاتی تھی۔ حالانکہ دونوں کے حالات میں زمین آسمان کا فرق تھا، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں، لیکن شاید ایک بات خرجستہ اور زوبیہ خلیل میں مشترک تھی، اور وہ تھی زندگی سے مایوسی، اندر ہی اندر مرنا اور ختم ہو جانا، کسی سے کچھ بھی نہ کہہ سکنا۔ خرجستہ کا جسم زخمی ہوتا تھا اور اس کی روح پر تازیانے پڑتے تھے۔ بہادر کو میرے کردار پر شک ہے۔ وہ کہتا ہے میں بد چلن اور آوارہ ہوں، نہا کر صاف کپڑے پہن لوں تو گالیاں دینا شروع ہو جاتا ہے۔ ذلیل عورت کسے دکھانے کے لیے اتنا سجی ہے؟ اب کی بار کلاس فیلو سے چکر چلایا ہے۔ پتہ نہیں ایسی لڑکیوں میں کیا گٹس ہوتے ہیں جو مرد اس طرح ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ برسوں پرانے زخم پھر سے تازہ ہونے لگے تھے۔ وہ اس رات تکیے میں منہ دے کر گھنٹوں روتی رہی تھی۔ 3-4 دن ہو گئے تھے اسے کاشمالا اور سائم سے ملے ہوئے، شاید وہ لوگ واپس چلے گئے ہوں گے، اس نے سوچا تھا، مگر کمرے کی کھڑکی سے کاشمالا کو اسی طرف آتا دیکھ کر اس کی سوچ غلط ثابت ہو گئی تھی۔ اس کے کمرے کی کھڑکی باغ میں کھلتی تھی اور ہاسپٹل کی بیک سائڈ بھی وہ یہاں سے کھڑے کھڑے اچھی طرح دیکھ سکتی تھی۔ آؤ بھائی، میں سمجھی تم لوگ واپس چلے گئے۔ وہ اسے آتا دیکھ کر باہر نکل آئی۔ گئے نہیں، لیکن جانے والے ہیں کل، اسی لیے ہم نے سوچا جانے سے پہلے آپ سے ملتے جائیں۔ پہلے میں ہاسپٹل گئی، پتہ چلا آپ کی نائٹ ڈیوٹی تھی اور اب آپ ہاسٹل میں آرام فرما رہی ہیں۔ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی، یوں جیسے کہیں بھاگنے کی تیاری ہو۔ چلو اندر چل کر بیٹھتے ہیں۔ اور یہ سائم نظر نہیں آ رہا؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ سائم گھر پر ہے، کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے آنے سے منع کر دیا تو اسے بہت برا لگے گا، اس لیے وہ گھر پر رک گیا۔ اس کی حیران شکل دیکھ کر وہ وضاحتی انداز میں بولی، آج آپ کو ہم لوگوں کے ساتھ لنچ کرنا پڑے گا، اور وہ بھی بغیر کوئی بہانہ بنائے۔ میں نے اسپیشلی آپ کی وجہ سے ممی سے لنچ پر خوب سارا اہتمام کروایا ہے۔ اب اگر آپ نہیں گئیں تو ممی کے سامنے میری پوزیشن کتنی آکورڈ ہو جائے گی، اور بی بی جان جو گھر پر آپ کا انتظار کر رہی ہیں کہیں گی کہ تمہاری زوبیہ آپی اتنی نخریلی ہیں۔ وہ بڑی مہارت سے جذباتی بلیک میلنگ کرنے میں مصروف تھی۔ مجھے جانے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے کاشمالا، لیکن اس طرح جانا اچھا نہیں لگتا۔ تم لوگ اگلی بار چھٹیوں میں آؤ گے تو انشاءاللہ تمہارے گھر ضرور جاؤں گی۔ وہ اس کی گال تھپتھپا کر بولی تو کاشمالا اس کا ہاتھ جھٹک کر ایک دم واپس مڑ گئی۔ ارے کاشمالا، میری بات سنو، پلیز رکو تو صحیح۔ وہ اسے آوازیں دے رہی تھی، مگر وہ بغیر مڑے اندھا دھند بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ اچھا، میں آ رہی ہوں، وہ شکست خوردہ لہجے میں چلائی تو کاشمالا نے اچھل کر یاہو اور ہرے کا نعرہ لگایا۔ پتا تھا مجھے، آپ کبھی بھی میری بات نہیں ٹال سکتی۔ یو آر سو سویٹ زوبیہ آپی۔ اچھا، اب زیادہ مکھن لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس طرح منہ اٹھا کر کسی کے گھر جانا اسے بالکل پسند نہیں تھا، مگر وہ جذباتی اور بے وقوف کاشمالا، اسے کون سمجھا سکتا تھا؟ آپ کو ڈریس چینج کرنا ہے تو کر لیں، میں انتظار کر لوں گی۔ اس نے پیشکش کی تو وہ انکار میں سر ہلا کر چادر اوڑھتی ہوئی اس کے ساتھ گیٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ ان دونوں کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ تمہارے گھر میں کون کون رہتا ہے؟ اسے نئے لوگوں سے ملنے میں عجیب سی ہچکچاہٹ ہوتی تھی۔ صرف میں، سائم، ممی، بی بی جان اور لالا بھی اس وقت گھر پر نہیں ہوں گے، وہ اس کی گریز کی وجہ سمجھتے ہوئے تسلی کروانے والے سٹائل میں بولی تھی۔ دور سے دیکھنے میں وہ جگہ جتنی اچھی لگی تھی، قریب سے اسے اور بھی زیادہ خوبصورت لگی۔ وہ ہری بھری سبزہ پہاڑی اور اس پر بنا وہ شاندار مکان، جو اپنے خوبصورت اور سٹائلش انداز کی بدولت فوراً ہی دیکھنے والے کی توجہ کھینچ لیا کرتا تھا۔ روڈ پر سے ہوتی ہوئی گاڑی اس سلوپ پر چڑھ گئی تھی جو بالآخر مکان کے مرکزی گیٹ کے سامنے جا کر ختم ہوا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی اس کے گھر کی تعریفیں بھی کرتی جا رہی تھی۔ گاڑی کی آواز سنتے ہی سائم پتہ نہیں ایک دم کہاں سے نمودار ہو گیا تھا۔ شکر آپ آ گئیں، ورنہ آج ممی اور بی بی جان کے سامنے ہم دونوں کی بہت انسلٹ ہوتی۔ وہ بھی کاشمالا ہی کی طرح اس کے آنے پر بے تحاشا خوش تھا۔ کیا لگتی تھی وہ ان لوگوں کی، مگر وہ لوگ اسے یوں چاہ رہے تھے جیسے برسوں پرانی شناسائی ہو۔ اندر داخل ہو کر پتھر کی روش پر چلتے وہ لوگ داخلی دروازے کے سامنے پہنچ گئے تھے۔ دروازہ کھول کر کاشمالا نے اسے اندر داخل ہونے کے لیے کہا تو کچھ جھجکتے ہوئے اس نے قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ دیکھیں بی بی جان، یہ ہے زوبیہ آپی، ہماری نئی فرینڈ۔ کاشمالا نے لاؤنج میں قدم رکھتے ہی نعرہ لگایا تھا۔ سامنے صوفے پر 2 خواتین بیٹھی ہوئی تھیں۔ سفید چکن کی شلوار قمیض اور کڑے ہوئے دوپٹے کے ساتھ ذرا بھاری جسم والی ان لوگوں کی بی بی جان تھی، اور کاشمالا ہی کی طرح نیلی آنکھوں اور تھوڑی پر ڈمپل والی ان دونوں کی ممی تھی۔ بہت تعریف کر رہے تھے یہ لوگ تمہاری، بی بی جان نے اسے پیار سے گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ ان لوگوں کی ممی نے گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے اسے بیٹھنے کی آفر کی تھی۔ اب تک اس نے صرف کتابوں میں پڑھا تھا کہ پہاڑوں پر رہنے والے لوگوں کے دل بھی پہاڑوں جتنے بڑے ہوتے ہیں، مگر یہاں آ کر وہ قدم قدم پر اس تجربے سے گزر رہی تھی۔ ہر کوئی اتنی محبت سے ملتا کہ وہ حیران رہ جاتی۔ ڈاکٹرنی ڈاکٹرنی کہہ کر اسے عزت دی جاتی۔
وہ لوگوں کی محبت اور اپنائیت سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ بی بی جان نے بڑی محبت سے اسے اپنے برابر بٹھایا تھا۔ وہ جو آتے وقت جھجک رہی تھی ایک دم پرسکون ہو گئی۔ ان لوگوں سے مل کر تو اسے اتنی زیادہ اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا، اجنبیت کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ کاش مالا اور سائم سامنے رکھے فلور کشنز پر چڑھے بیٹھے تھے اور مسلسل مسکرا رہے تھے۔ شاید اس کا آ جانا انہیں خوشی فراہم کر رہا تھا۔ بس یہ اسفی کو شوق ہے کہ میری بھتیجی ڈاکٹر بنے، ورنہ میں تو کہہ رہی تھی کہ گھر میں ایک ڈاکٹر کافی ہے۔ وہ گیتی آرا کی بات غور سے سن رہی تھی جب لاؤنج کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ نو وارد نے سب پر سلامتی بھیجی تھی۔ وہ ان کی بات کا جواب دیتے دیتے بے اختیار چونک گئی۔ اتنی مانوس آواز! سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو دل چاہا وہاں سے غائب ہو جائے۔ اچھے وقت پر آئے ہو اسفی، اب لنچ گھر پر ہی کر کے جانا، گیتی آرا بولی تھی۔ اسے دیکھ کر جو ایک لمحے کے لیے حیرت کا تاثر چہرے پر ابھرا تھا، اسفندیار نے اسے فوراً چھپا بھی لیا تھا۔ پہلا احساس شرمندگی اور ندامت کا تھا جس نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا تھا، مگر دوسرے پل اسے کاشمالا اور سائم پر شدید ترین غصہ آیا تھا۔ اگر یہ مذاق تھا تو انتہائی بیہودہ۔ فلمی اور افسانوی قسم کے اتفاقات سے وہ سخت خار کھاتی تھی، اور اب جب خود ایسی صورتحال سے گزرنا پڑ رہا تھا تو بس نہیں چل رہا تھا ان دونوں کا سر پھاڑ دے۔ وہ اضطرابی انداز میں ہاتھ مل رہی تھی، جبکہ اسے نظر انداز کیے وہ بی بی جان کی کسی بات کا جواب دینے لگا تھا۔ آپ کھانا لگوائیں، مجھے ذرا اسٹڈی میں کچھ کام ہے، 10 منٹ میں آتا ہوں، وہ گیتی آرا سے کہتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ تم آرام سے بیٹھو، میں کھانا لگوا کر آتی ہوں، وہ اس کے پرتکلف انداز میں بیٹھنے پر پیار سے ٹوکتے ہوئے اٹھی تھی۔ میں لنچ کے لیے ضرور رک جاتی، مگر میری ڈیوٹی شروع ہونے والی ہے۔ یہ تو کاشمالا اچانک آ گئی اور بضد ہوئی کہ اس کے ساتھ گھر چلوں، تو میں کھڑے کھڑے آپ لوگوں سے ملنے آ گئی۔ تکلف کی کوئی بات نہیں، میں پھر آؤں گی، وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے فوراً بولی تھی۔ کاشمالا نے اس کے جھوٹ پر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی۔ ارے ایسے کیسے؟ پہلی دفعہ آئی ہو، اس طرح بغیر کچھ کھائے پیے میں تمہیں کبھی نہیں جانے دوں گی، بی بی جان ناراض ہو گئی تھی۔ تم تو ویسے بھی یہاں مہمان ہو، اصولاً تو ہمیں تمہیں کاشمالا اور سائم سے بھی پہلے خود اپنے گھر پر انوائٹ کرنا چاہیے تھا۔ حالانکہ ہماری نالج میں بھی یہ بات تھی کہ نئی ڈاکٹر اپوائنٹ ہوئی ہے، مگر بس کوتاہی ہو گئی، گیتی آرا نے بھی اصرار کیا تھا۔ آج تو آپ مجھے اجازت دے دیں، ڈیوٹی کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں ضرور رک جاتی، پلیز، وہ ان لوگوں کے اصرار پر جزبز ہوتے ہوئے بولی تھی۔ سائم اور کاشمالا خاموشی سے کھڑے ان لوگوں کی بات چیت سن رہے تھے۔ بی بی جان نے مزید اصرار نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے گیتی آرا کو کچھ اشارہ ضرور کیا تھا جو اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکا۔ چلو جیسی تمہاری مرضی، ان کے کہنے پر اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ لاؤنج کے دروازے سے نکل رہی تھی جب گیتی آرا واپس آئی تھی۔ ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا جو انہوں نے جلدی سے بی بی جان کو پکڑایا تھا۔ یہ لو، ہماری طرف سے چھوٹا سا تحفہ۔ بی بی جان نے ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ یہاں سے کوئی بھی تحفہ وصول نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس جگہ اس کا انکار بالکل کام نہیں آیا تھا۔ اس کے زیادہ منع کرنے پر جب وہ باقاعدہ ناراض ہونے لگی تو مجبوراً اس نے وہ ان کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ وہ دونوں خواتین بہت خوش اخلاق اور مہمان نواز تھیں، مگر وہ پھر بھی یہاں مزید ایک لمحہ بھی نہیں رکنا چاہتی تھی۔ سائم اور کاشمالا اس کے ساتھ ہی باہر نکلے تھے۔ ان لوگوں کو آتا دیکھ کر ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ سائم اور کاشمالا بھی بیٹھ گئے تو ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کے چہرے کی ناراضگی بھرے تاثرات دونوں کو کچھ بھی کہنے نہیں دے رہے تھے۔ انہیں اندازہ تھا وہ ان سے بری طرح ناراض ہو گئی ہے۔ ڈرائیور کی موجودگی کے سبب ان دونوں نے ہی خاموشی اختیار کیے رکھی، گو کہ گاہے بگاہے اس کے تاثرات کا جائزہ بھی لیا جا رہا تھا۔ گاڑی ہاسپٹل کے گیٹ کے سامنے رکی تو وہ دونوں بھی اس کے ساتھ ہی اتر آئے تھے۔ زوبی آپی آپ، کاشمالا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا، مگر وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سخت لہجے میں بولی تھی۔ تم لوگ مذاق کرتے ہو، بہت اچھا لگتا ہے، میں تم لوگوں کے مذاق کو انجوائے بھی کرتی ہوں، مگر کاشمالا، مذاق اور بدتمیزی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ آج جو تم لوگوں نے کیا وہ مذاق نہیں بدتمیزی تھی، اور تم لوگوں کی یہ بدتمیزی میں معاف نہیں کر سکتی۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی وہ گیٹ میں گھس گئی تھی۔ پلیز زوبی آپی ہماری بات تو سنیں، دیکھیے سچ ہمارا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، پلیز رک کر بات تو سن لیں، سیم اس کے پیچھے اندر آتا ہوا ملتجی لہجے میں بولا تھا۔ میرا اور ڈاکٹر اسفندیار کا تعلق مالک اور ملازم کا ہے، تم لوگوں کی اس حرکت کی وجہ سے ان کی نظر میں میری کیا عزت رہ گئی ہوگی؟ شاید وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں جاب میں مزید فائدے، آسانیاں اور مراحت حاصل کرنے کے لیے ان کی فیملی سے جان بوجھ کر تعلقات استوار کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، بجائے اپنے کام اور اپنی صلاحیتوں کے بل پر خود کو منوانے کے۔ میں اتنی چیپ اور تھرڈ کلاس حرکتیں کر رہی ہوں کہ ان کے گھر تک پہنچ گئی۔ دس از ٹو مچ سائم، میں اتنی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ سخت انداز میں بولتی فوراً ہاسپٹل کی طرف چلی گئی تھی۔
کمرے میں آنے کے بعد بھی وہ کتنی دیر تک اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی رہی. خود پر بھی شدید تاؤ آ رہا تھا. آخر اسے ان دونوں کی باتوں میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کا دیا خوبصورت شیشوں کے کام والا سرخ جوڑا اس نے بے دلی سے الماری میں رکھ دیا تھا. اول تو وہ شوخ رنگ پہنتی ہی نہیں تھی. اس کے پاس موجود تمام جوڑے سفید، آف وائٹ، گرے، لائٹ براؤن، اسی طرح کے ہلکے ہلکے رنگوں کے سادہ پرنٹ والے کاٹن کے سوٹ تھے. عرصہ ہوا اس نے خود پر توجہ دینا، آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا تھا. کئی سالوں سے لپسٹک نے اس کے ہونٹوں کو نہیں چھوا تھا. آنکھیں کاجل سے نہیں سجی تھی. منہ دھویا، بالوں کو فولڈ کر کے بینڈ لگایا، کپڑے بدلے اور تیاری مکمل. لیکن اگر وہ ایسے رنگ پہنتی بھی ہوتی تب بھی یہ کپڑے تو شاید کبھی نہ پہنتی. ابھی تو میں ان کے سامنے خود کو ایک اچھی ڈاکٹر اور 100% پروفیشنل اپروچ رکھنے والی لڑکی ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ان دونوں کے فضول مذاق نے سب کی کرائے پر پانی پھیر دیا. وہ چھٹانگ جتنے بچے کتنی آسانی سے اسے الو بنا گئے تھے. اسے کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ اس کے بھتیجا بھتیجی ہے. رات میں اس کا اسفندیار سے سامنا ہوا تو وہ ڈرتی ہی رہی کہ کہیں وہ کچھ کہہ نہ دے، کوئی طنزیہ بات انڈائریکٹ کسی اور پر رکھ کر ہی کوئی بات نہ کہہ دے. مگر وہ کچھ نہیں بولا تھا. وہی روٹین کا انداز تھا. اسفندیار نے اس بات کو نظر انداز کر دیا تھا، مگر اسے جو شرمندگی ہوئی تھی وہ اپنی جگہ برقرار تھی. اگلے روز کاشمالا کو ہاسپٹل میں دیکھ کر اس نے سوائے سلام کا جواب دینے کے کوئی بات نہیں کی تھی. وہ اپنے سامنے بیٹھی مریضہ کا بی پی چیک کر رہی تھی. کاشمالا کرسی پر بیٹھ کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی. دوا کی پرچی اس کے ہاتھ میں پکڑا کر وہ نرس سے دوسری مریضہ کو بلانے کا کہتی بی پی آپریٹر سائیڈ میں رکھنے لگی تھی. آپ ہم لوگوں سے ناراض ہو گئیں اور اب کوئی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں. بات تو بس اتنی سی ہے کہ شروع میں واقعی ہم لوگوں نے آپ کو جان کر لالا کے بارے میں نہیں بتایا تھا. آپ ان کے بارے میں جو کمنٹس دیتی ہم لوگ اسے انجوائے کرتے تھے. بس اتنی سی بات تھی. مگر کل ہمارا مقصد آپ کو لالا کے سامنے شرمندہ کروانا نہیں تھا. وہ صبح گھر سے چلے جائیں تو اس وقت گھر کبھی نہیں واپس آتے. ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ آپ ہمارے گھر آئیں، پھر ہم وہیں آپ کو اپنے اور لالا کے تعلق کے بارے میں بھی بتانا چاہتے تھے. مگر بالکل اچانک، قطعاً غیر متوقع انداز میں لالا اس وقت گھر آ گئے اور آپ پتہ نہیں کیوں اتنی کانشیس ہو رہی ہیں. لالا کو ہماری اور آپ کی دوستی پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ اتنے تنگ نظر نہیں ہیں کہ آپ کو وہاں دیکھ کر کوئی الٹی سیدھی بات انہوں نے سوچی ہوگی. یقین کریں وہ بہت جینیس اور غیر معمولی ذہین آدمی ہیں. اب تک کیا انہیں آپ کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہوا ہوگا جو وہ کچھ بھی فضول سوچیں گے؟ دوسری مریضہ کے اندر آنے تک وہ جلدی جلدی وضاحت کرنے میں مصروف تھی. بیٹھیے. اس کی بات کا جواب دیے بغیر وہ اندر آنے والی مریضہ سے مخاطب ہو چکی تھی. وہ گود میں لیے بچے کی بیماری کے بارے میں اسے بتا رہی تھی. پیٹ خراب ہے، الٹیاں آ رہی ہیں. وہ ان کی ساری بات سننے کے بعد دوا کے ساتھ ساتھ انہیں ORS کا طریقہ استعمال بتاتے ہوئے کہہ رہی تھی. جسم میں پانی کی کمی ہو گئی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد ORS دے. اسے جواب دیتے ہوئے اس نے کنکھیوں سے کاشمالا کی طرف دیکھا جو اس کے رویے سے مایوس ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی. کاشمالا میں تم لوگوں سے ناراض نہیں ہوں. وہ ایک دم واپس مڑی، چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی. واقعی؟ ہاں، لیکن اب تم جاؤ، دیکھو اس وقت مریضوں کا رش لگا ہے. وہ خوشی خوشی گردن ہلاتی باہر نکل گئی تھی. آپ نے بچوں کی عادتیں خراب کر دی ہیں. وہ بیڈ نمبر 7 پر جو بچہ ایڈمٹ ہے سسٹر سے انجیکشن لگوانے کے لیے تیار ہی نہیں. ایک ہی رٹ ڈاکٹر زوبیا سے لگواؤں گا. ڈاکٹر تاجدار نے اسے مخاطب کیا جو فی الحال فارغ بیٹھی تھی. جو اچھا انسان نہ ہو وہ اچھا ڈاکٹر کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر شہروز نے ایک روز باتوں ہی باتوں میں یہ بات کہی تھی اور ان کی یہ بات اس نے گرہ سے باندھ لی تھی. اگر ڈاکٹر خوش اخلاق ہو، مہربانی، ہمدردی اور محبت کے جذبوں سے بھرپور ہو تو مریض کی آدھی بیماری تو اس کی باتوں سے ہی رفع ہو جاتی ہے. اور وہ اسی چیز پر عمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی. پہلی مرتبہ یہ کوشش اس نے گل خان کے ساتھ کی تھی. ٹانگ کٹ جانے پر جو زندگی سے ہی بیزار ہو گیا تھا. شروع میں اسے ناکامی ہوئی تھی، مگر کب تک؟ وہ بچہ آخرکار اس کی بات سننے پر آمادہ ہو ہی گیا تھا. اس نے تب ڈاکٹر تاجدار سے بچوں کی بہت سی سٹوری بکس، چاکلیٹس اور ٹافیاں وغیرہ منگوائی تھی اور اسے باتیں کر کے کہانیاں سنا کر بہلانے کی کوشش کرتی تھی. اس کی کوششوں کے نتیجے میں اس کی مایوسی میں کافی کمی آئی تھی. اسے ڈاکٹر آصفہ سے مصنوعی ٹانگ کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی. ان لوگوں کا پہلے ہی ایسا کرنے کا ارادہ تھا. بہت سارے دن ہاسپٹل میں رہ کر جب وہ ڈسچارج ہوا تو اس سے گہری دوستی کر چکا تھا. اس کے ماں باپ اس کے بہت شکر گزار تھے. جانے سے پہلے اس کی ماں نے اسے اپنے ہاتھوں سے کڑھا ہوا دوپٹہ بطور تحفہ پیش کیا تھا تو ان کا دل نہ ٹوٹ جائے یہ سوچ کر اس نے یہ لے لیا تھا. پھر اس کے بعد اس نے بچوں کے ساتھ خاص طور پر یہی کرنا شروع کر دیا تھا. بچے سسٹر رضیہ کو پسند نہیں کرتے تھے. ڈاکٹر تاجدار کا سخت لب و لہجہ بھی انہیں ناگوار گزرتا تھا، مگر ڈاکٹر زوبیا ان سب کی پسندیدہ تھی. وہ انہیں چاکلیٹس دیتی، مزے کی باتیں کرتی اور وہ جواباً خاموشی سے دوا کھا لیتے، انجیکشن لگوا لیتے، ڈرپ چڑھوا لیتے
وہ وارڈ میں داخل ہوئی تو کونے والے بیڈ پر لیٹے بچے کے پاس ڈاکٹر شہروز اور ڈاکٹر اسفندیار دونوں کھڑے تھے۔ اس کا تفصیلی معائنہ کرتے ہوئے وہ دونوں آہستہ آواز میں آپس میں کچھ ڈسکس بھی کر رہے تھے۔ دونوں کو ایک ساتھ کھڑا دیکھ کر اسے بچے کی بہت زیادہ سیریس حالت کا اندازہ ہوا تھا۔ اس کا باپ بیچارہ دھکے کھاتا پتہ نہیں کس طرح اپنے بچے کو یہاں پر لانے میں کامیاب ہوا تھا۔ وہ کسی اور گاؤں کا رہنے والا تھا اور موسم کی خرابی کی وجہ سے آمد و رفت کے ذرائع ان دنوں بہت ہی متاثر تھے۔ صبح ہی وہ بچہ ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ چیک اپ کے بعد ان دونوں نے آپس میں سنجیدہ نگاہوں کا تبادلہ کیا تھا۔ وہ بیڈ نمبر 7 کے بچے کو پیار سے انجیکشن لگاتے ہوئے ان دونوں کی طرف بھی دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس نے بغیر چونچرا فوراً انجیکشن لگوا لیا تھا۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے تو وہ سرزنش کرنے والے انداز میں بچے سے بولی، اگر میں نہیں ہوں گی تو انجیکشن نہیں لگواؤ گی؟ یہ تو بہت بری بات ہے۔ بچے نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا تھا۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے اس نے اس کونے والے بچے پر ایک رحم بھری نظر ڈالی اور باہر نکل گئی۔ بہت لیٹ ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کوریڈور میں چلتے ہوئے ڈاکٹر شہروز مایوس لہجے میں اسفندیار سے بولے تھے۔ وہ جواباً کچھ بولا تھا جو اسے سنائی نہیں دیا تھا۔ اس کا دل ایک دم بجھ سا گیا۔ جب بھی وہ کسی کو زندگی ہارتا دیکھتی اس پر ایسی ہی کیفیت طاری ہو جاتی۔ ڈاکٹر آصفہ سے اس نے ایک بار اپنی پرابلم ڈسکس کی تو انہوں نے تسلی دینے والے انداز میں کہا تھا، ابھی آپ نئی ہیں، کیریئر کی شروعات ہے، اسی لیے اتنا زیادہ حساس ہو کر سوچتی ہیں۔ آہستہ آہستہ عادی ہو جائیں گی۔ یہ تو ہمارے پروفیشن کا حصہ ہے، کبھی زندگی کبھی موت۔ ہمیں خود کو ہر بات کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ ہم اپنے مریض کی جان بچانا چاہتے ہیں، مگر اللہ کی مصلحت کے سامنے تو ہماری تمام کوششیں بے معنی ہیں۔ جس کا وقت آ گیا اسے ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ کافی دن ہو گئے تھے خرجستہ کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ وہ اس کے گھر جانے کا فیصلہ کر کے اس کے دیور شہباز کے پاس چلی آئی۔ وہ اس کی بات سن کر حیران ہوتا اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ خرجستہ تو اسے دیکھ کر خوش ہوئی تھی، مگر اس کی ساس بھی ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آخر کو ڈاکٹر نے ان کے گھر خود چل کر آئی تھی، کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ اتنی پرانی کھانسی ہے، ٹھیک ہی نہیں ہوتی۔ وہ اسے دیکھتے ہی بیماریاں سنانی شروع ہو گئی تھی۔ میں دوائی بھجوا دوں گی آپ کے بیٹے کے ہاتھ، انشاءاللہ کھانسی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے ان کی تمام شکایات سننے کے بعد تسلی دی تھی۔ حالانکہ اس کی ساس کی شکل دیکھ دیکھ کر اس کا بلڈ پریشر بڑھ رہا تھا، مگر وہ ضبط سے کام لے رہی تھی۔ جلدی جلدی قہوے سے اس کی توازہ کی گئی۔ خرجستہ اسے دیکھ کر صرف مسکرائے جا رہی تھی۔ اکیلے میں بات چیت کا موقع تو نہیں مل سکا تھا، مگر اس کی ساس سے جو خوشگوار تعلقات استوار ہو گئے تھے، ان کی بدولت اسے تسلی تھی کہ وہ آئندہ جب چاہے خرجستہ سے ملنے جا سکتی ہیں۔ ہاسپٹل جاتے ہی اس نے شہباز کو دوا کی شیشی دی تھی۔ اپنی ماں سے کہنا جیسے میں نے کہا تھا ویسے ہی دوا پئیں، کل پھر مجھے بتانا کچھ فائدہ ہوا کہ نہیں۔ وہ سر ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ رمضان شروع ہو گئے تھے۔ وہ خالہ امی کے گھر گزاری عید اور رمضان یاد کر کے تھوڑی سی افسردہ ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر آصفہ عید کی شاپنگ کے لیے شہر جا رہی تھی۔ اسے بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی تو اس نے سہولت سے منع کر دیا۔ کافی سارے نئے جوڑے بغیر پہنے ایسے ہی رکھے ہیں۔ تم مجھے کوئی 100 سال پرانی بھٹکی ہوئی روح معلوم ہوتی ہو۔ نہ کپڑوں کا شوق، نہ جولری، نہ میک اپ۔ شادی وادی کرنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ ایسے تو مشکل سے ہی کوئی پسند کرے گا۔ وہ کبھی کبھار بے تکلف ہو کر اسے اسی طرح ہلکی پھلکی باتیں کرنا شروع ہو جاتی تھی۔ کیا پتا کوئی پسند کر ہی لے، کھسکے ہو کی کوئی کمی تھوڑی ہے دنیا میں۔ اس نے انہیں تسلی دیتے ہوئے اپنے سامنے رکھا پروفیشنل جرنل کھول لیا تھا۔ مختلف جرنلز میں ڈاکٹر شہروز، ڈاکٹر آصفہ اور اسفندیار کے ریسرچ پیپرز اور آرٹیکلز پبلش ہوا کرتے تھے۔ ڈاکٹر شہروز تو کئی جرنل بورڈ کے ممبر بھی تھے۔ وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر خود ہی شاپنگ کرنے چلی گئی تھی۔ وہاں سے لوٹی تو اس کے لیے بھی ایک سوتی سوٹ لائی تھی۔ یہ میری طرف سے عیدی سمجھ لو، عیدی میں سارے سٹاف کو دیتی ہوں، تمہیں پیسوں کی جگہ سوٹ دے رہی ہوں۔ انہوں نے پیسے لینے سے صاف انکار کرتے ہوئے تعویل پیش کی تو اسے خاموش ہو جانا پڑا تھا۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی وہ کافی لوگوں سے سن چکی تھی کہ رمضان میں ایک دن اسفندیار سب کو افطار ڈنر دیتا ہے۔ سال بھر میں اس کی طرف سے سارے سٹاف کے لیے ایک دعوت ہوتی ہے، وہ بھی اس کے اپنے گھر، اور عید کے پہلے یا دوسرے دن۔ ڈاکٹر آصفہ اور شہروز سب لوگوں کو اپنے گھر لنچ یا ڈنر کرواتے ہیں۔ سیٹرڈے کو تو اسفندیار کے گھر جانا ہے افطار پارٹی میں۔ ڈاکٹر آصفہ کسی بات کے دوران یہ بات اس طرح بولی جیسے وہ پہلے سے اس بات سے آگاہ تھی، حالانکہ اس کے فرشتوں کو بھی اس بات کی خبر نہیں تھی۔ نائٹ ڈیوٹی کی وجہ سے وہ ڈاکٹر شہاب اور سسٹر رضیہ ہاسپٹل میں ہی سحری کر رہے تھے جب شہاب سسٹر رضیہ سے بولا، پرسوں افطار پارٹی ہے ڈاکٹر اسفندیار کے یہاں۔ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ویسے تو وہ خود سب کو انوائٹ کریں گے، مگر پھر بھی کہیں کوئی رہ نہ جائے، اسی لیے احتیاطاً میں بھی سب سے کہہ دوں۔ ہاں، مجھے ڈاکٹر تاجدار نے دوپہر میں بتایا تھا، اس دن کا تو سب کو ہی انتظار ہوتا ہے۔ اسی ایک دن تو ڈاکٹر اسفندیار سب سے دوستانہ انداز میں ہنسی مذاق کرتے ہیں، بلکہ بقول ڈاکٹر تاجدار
اس روز ان کی ہنسی کے دروازے عوام الناس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ سسٹر رضیہ نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے خوش دلی سے بولی تھی۔ وہ چپ چاپ بیٹھی ان لوگوں کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ لوگ پچھلے سال کی پارٹی کو یاد کر کے مختلف باتوں پر ہنس رہے تھے۔ اگلے روز اس کی دن بھر میں کافی دفعہ اسفندیار سے مٹ بھیڑ ہوئی تھی، کوریڈور میں، اور خود وہ اس کے کمرے میں 2 دفعہ مختلف کاموں کے سلسلے میں گئی تھی، مگر اس نے ایک بار بھی انوائٹ نہیں کیا تھا۔ اسے بہت زیادہ انسلٹ محسوس ہوئی۔ So listeners, this was the end of the وہ یقین کا ایک نیا سفر ایپیسوڈ نمبر 1۔ انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 2 کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔